बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और आज का दिन बड़ा अहम है और कल का दिन भी बड़ा अहम था। कल अफवाहों की जद में था पूरा का पूरा मुल्क। और कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी थी। उसके बाद मेरा ख्याल है अफवाहों के सिलसिले शुरू हो गए और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो 100 मोटर नोटिस था उसके बाद फिर किस तरह मुख्तलिफ जो लीडर हैं और फिर जो कौम है उसने किस तरह रिएक्ट किया। आज का दिन बड़ा अहम इसलिए है कि फ़ैसला आ चुका है इलेक्शन कमीशन का और 25 जो लोग हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के फ़र्जंदे अंजमत जनाब हमज़ा शहबाज साहब को वोट दिया था, पीटीआई के लोगों ने वो फारिग हो चुके हैं, डिसीट हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में हो चुके हैं, वो जो रेफरेंस में किया था फ़ैसला। और फिर आज जनाब इमरान खान साहब ने सब करना सप करना है। सियासी सप की गल हो रही है, कोई फिजिकली सही वाला सप नहीं है। मुल्तान के हाँ वो टिले के ऊपर है और उड़न वाला सप भी कट सकते ने। बुशरा बेगम हुण तक उन्हां दी बेगम है, उन्हां कोल जिन पूत, उन्हां कोल खलाई मखलूक, उन्हां कोल मुक्कलीन। बल्कि एक साहब कल इत्थे दस रहे सन सोफे चुके जांदे कि उन्हें कहा सच्ची मुच्ची कोई शायद कोल है, उन्हें सोफे इंज करे हवा च खिलारते सन। ठीक है, तो वो मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਬਾ ਇਲਮ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਲੀ। ਯਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ कि प्लास्टिक का सप सी। मसला ये है कि ना हमने ना सारी जो शुगल होते हैं ना वो हमने इकट्ठे किए होते हैं जुम्मे के इस दिन के लिए। ऐसे बंदे सारी सी शुगली हो जाने। सोचो ना कि वो बयानियां बढ़ा रहे सी खान साहब कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है क्योंकि मैं रूस गया था। ठीक है, अच्छा ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਅੱਛਾ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਖੋਜਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੱਖੀ ਕੋਲੋਂ ਬਾਂਦਰ ਟੁੱਕਰ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। सर जी ऐसे बाज़ लोग ऐसे भी होंगे ने जो कहते हैं कुछ भी हो सकता है कि वो थोड़ा जिहा मुश्किल हो जाएगा पंजाबी कि वो बगैर बांदर के भी बांदर का तमाशा दिखा देते हैं। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਰ ਨਸਾਬੀ। ਯਾਰ ਕਿਆ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ बढ़वा ही ਲਵੋ। सर जी ये जो 25 अफराद जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को प्यारे हो गए। अच्छा होना ही था। मैं तो ज़ाती तौर पर समझना कि यार ये ठीक हुआ, बहुत अच्छा फैसला है और जो दस्तूर की हुक्मरानी है वो इसी तरह ही नाफिज होगी। और बड़ी मैं ज़ाती तौर पर बड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ। तुसी कर दे जी बिल्कुल करते हैं। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि ये किसी एक पार्टी के ऊपर ही दस्तूर की सारी शिकें इम्पोज नहीं होनी चाहिए, बाकियों पे सब पे क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। दस्तूर और कानून का तकाजा तो यही है। देखिए 25 में अरकान किसके डिस्क्वालीफाई हुए हैं? पीटीआई के हुए ना। ठीक है, और मेरा हाथ साथ उसी कटवा देता है। और मतलब माशाल्लाह क्या किस्मत पाई है पीटीआई ने कि वो अपने मेंबरान के डिस्क्वालीफाई होने पे अपनी हुकूमत टूटने के ऊपर वो हमेशा खुशी का इजहार करते हैं। मैनू ना सारे सीक्वेंस ना तुसी याद करो। हुकूमत असैम्बलियां तोड़ के खुश, हुकूमत बहाल होई तो रोना शुरू कर दिता। अच्छा पंजाब दे हुकूमत सी, आपे वजीर आला को इस्तीफा दवाया, ਹੁਣ ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸਤੀਫਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अपना इस्तीफा ठीक नहीं होया। यार बड़ी अजीबो गरीब चीज सियासत। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ क्या किस्मत पाई है बेचारी पीटीआई ने। अब ज़ाहिर है कि इनके ऊपर जो है वो बाई इलेक्शन होगा, क्योंकि अभी 6 माह से 6 माह या 3 माह अरसा होता है कि अगर वो पड़ा हो तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा टाइम अभी हो सकता है। इसलिए अभी इनके ऊपर इलेक्शन होगा।
اور جس طرح پچھلے ضمنی الیکشن میں پارٹی کے ساتھ ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ان ضمنی الیکشن میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور سب کو اپنا اپنا مسئلہ بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سازش کر کے نا پی ٹی آئی کے یہ ارکان جو کہ ادھر سے ڈیویٹ کر رہے تھے اگلی طرف ان کو ٹکٹ نہ ملنے کا امکان تھا خدشات تھے ٹھیک ہے اب ضمنی الیکشن کے اندر اگر کسی کو ان میں سے کسی سے پیپلز پارٹی نے بھی وعدہ کر رکھا تھا تو اب وہ بھی پی ایم ایل این کا وعدہ سمجھا جائے گا ضمنی الیکشن میں پی ایم ایل این کو ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا نا بالکل نہیں وہ تب تو بات یہی چلی تھی نا کہ جی کہ آپ ٹکٹ ہمیں دیں اگر کوئی شک تھا تو وہ شک بھی نکل گیا مجبوری بن گئی نا نون لیگ کی ان کو جتوانا اب ان کو جتوانا انا بھی مجبوری بھی کہ ان کو واپس لے کے لیکن خان صاحب تے کہہ رہے ہیں میں 2/3 میجورٹی مل رہی اچھا اب پتہ نہیں وہ کیسے کہہ رہے ہیں ایسا نہ کر کے نا اے 2 اے 3 اے 2/3 اس طرح مل رہی ہے دو ڈنڈیاں پائی ہیں وہ ایک پائی ہے ایک بھائی تو یار بندہ ہنسی سکتا ہے یار اچھا جب ہم وجاہت صاحب سے شروع کرتے ہیں نا پروگرام تو قدرے سیریس شروع ہوتا ہے وجاہت صاحب ہی نا ویخ رہے کہ ہو رہا ہے دیکھیے نا اب مجھے پتہ نہیں کیوں یہاں سے میں وجاہت آپ نے کہا تو میرا دھیان جو ہے وہ وجاہت اس خان بھائی جو اس کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے بلاول صاحب نے 3 چھکے مارے ہیں ایک تو میرا خیال ہے کہ پہلا انہوں نے جو مذاکرات مطلب وہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے گئے تھے تو پاکستان دی سیکیورٹی کا معاملات انہوں نے چھیڑے اور وہ ان کو پھر وہ جو میسج آئے ہیں وہ جس طرح کر کے تو وہ لگتا ہے کہ وہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. دیکھیے وہاں پہ جو وزیر خارجہ ہوتا ہے سیکرٹری خارجہ جس کو کہتے ہیں اس کی آلموسٹ پوزیشن نمبر 2 کی ہوتی ہے. جہاں پہ صدر نہیں جائے گا وہاں پہ وزیر خارجہ جائے گا. ان کا وزیر دفاع جو ہوتا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. ہمارے بھی نمبر 2 ہی ہوا کرتا تھا لیکن پچھلا 2 نمبر تھا. وڈی گدی دا چھوٹا پیر اور وہ بھی متنازع. 3 جو آپ بتا رہے تھے ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ اینٹنی بلنکن کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ایک تو یہ ہوئی باقی دو میں دس رہے یہ وجاہت خان ایس خان والا دوسرا سر وہ سر میں مجھے یہ بتانے دیں تو میں بتاؤں گا. سر دیکھیے وجاہت ایس خان صاحب بہت معروف آدمی ہیں. یہ وہ صاحب ہیں جو جاکوزی میں پشاوری چپل پہن کے جی اور وہ انہوں نے بتایا تھا کہ سونے کی ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں باتھ روم کے اندر پرائم منسٹر پچھلے جب عمران خان کی حکومت آئی تھی. پھر انہوں نے گاڑیوں کا بھی تعارف کروایا تھا کہ اتنی گاڑیاں تھیں اور بھینسوں کے انٹرویو لیے تھے انہوں نے. یہ وہ والے صاحب ہیں تو وہ وہاں پہ برآمد ہو گئے. 4 سال سے وہ غائب تھے تو وہاں پہ برآمد ہو گئے. تو بلاول نے آپ کو پتہ ہے اسماعیل تو اس کی کلر ہے سوال ٹھیک ہے تو ان سے سوال کیا انہوں نے کہ آپ اپنے نانا کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اس سے تو اپنی طرف سے مکھن لگانے کی کوشش کی نا. آپ اپنی نانا کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے کیسا محسوس کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ وجاہت ہے نا آپ امریکہ میں کہاں رہتے ہیں واشنگٹن کے کب سے رہ رہے. تو اس نے بتایا ہوگا کہ اتنے سال سے رہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ ان کو بٹھا کے تو خود یہاں پہ آ گئے تھے. بھائی اس نے تو اپنی طرف سے ایک مکھن کا سٹروک لگانے کی کوشش کی تھی نا. تو تیسرا جو چھکا انہوں نے لگایا نا وہ جو انہوں نے شروع میں بات کر دی کہ میں تو عمران خان پرائم منسٹر تھے پاکستان کے ان کو ڈیفینڈ کروں گا اور وہ بنتا تھا. اچھا اب دیکھیے واپس آتے ہیں 25 ارکان کی طرف. دیکھیے 25 ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کام ہوئے ہیں. تو اگر آپ کے پاس 186 نہیں ہوں گے ایوان کے اندر تو پھر سمپل میجورٹی پہ کام جائے گا. تو جو جمع تفریق آپ نے اور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ماہرین سے کروائی ہے اس کے مطابق پی ایم ایل این کے پاس اس وقت بھی سادہ اکثریت موجود ہے. ٹھیک ہے. اور گورنر کوئی بیٹھا نہیں ہوا جو اس کو کہہ سکے کہ اعتماد کا ووٹ لیں. ایسا ہی ہے. اور اگر پرویز لائی صاحب اعتماد کا اچھا اس سارے کھیل میں وہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں چودھری شجاعت نہیں چودھری میں ذرا ان سے پوچھ لوں اگر آپ اجازت دیں میں ٹوک دیتا پلیز. اچھا وہ کہا جا رہا ہے کہ چودھری نثار صاحب ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے 1 ووٹ کا فرق نکلے. تو اس میں جو کی آ جائے گا نا جی وہ جو فیصلہ کن جو ووٹ ہے وہ چودھری نثار صاحب کا ہوگا. تو اس صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ آپ میری رہنمائی فرمائیں
کیونکہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ 40 ورکنگ ڈیز اسمبلی میں اگر ایک رکن جو ہے وہ بغیر وجہ بتائے غیر حاضر رہتا ہے تو میرے خیال میں اس کی رکنیت پہ سوالیہ نشان اٹھیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو قانونی اگر میں غلط نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کے بارے میں آپ سے, چونکہ اتفاق سے میری ان سے غائبانہ محبت بہت زیادہ ہے. ماشاءاللہ میں ستمبر 2013 سے سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں اگر کوئی ہیرا گوہر فہیم نہیں, وہ تو ایک کا گوہر, وہ اگر کوئی ہے تو وہ چودھری نثار علی خان صاحب ہیں. ان کے بارے میں فیض صاحب نے وہ معروف مصرع بھی کہا تھا, نثار میں تیری گلیوں, اچھا ٹھیک ہے, نثار میں تیری گلیوں پہ. ٹھیک ہے, یہ ان کا اشارہ جو ہے وہ چکری راجگان کی طرف سے تھا. اچھا دیکھیے, چودھری نثار صاحب میں نا ایک خوبی ہے, وہ ہی کین ناٹ ایلیسٹ کانفیڈنس. فار اے پولیٹیشین کین ہیو مینی کوالٹیز, لیکن پولیٹیشین میں ایک خوبی ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ جو بھی اس کی کنسٹیچوئنسی ہو, بھلے اراکین پارلیمنٹ کی یا دوسرے لوگوں کی, وہ انہیں ریڈیٹ کرنے کی, انہیں ریلی اراؤنڈ کرنے کی, انہیں جیتنے کی, ان سے محبت کا ایک رشتہ قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. جیسی بھٹو صاحب میں تھی, ریڈیٹ کرتے تھے. محترمہ بینظیر بھٹو میں تھی, خاتون ہوتے ہوئے شی کمانڈڈ رسپیکٹ اینڈ لائلٹی آف سو مینی. ایک خاص سٹیج پہ جا کے یہ خوبی میاں نواز شریف نے بھی حاصل کر لی. چودھری نثار علی خان صاحب اس خوبی سے قطعی طور پہ بہرمند نہیں, عاری ہیں, قاصر ہیں. صحیح, ان کا کوئی مسئلہ ہے. میں اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. چودھری نثار علی خان صاحب کرنٹلی آگے چل کے کوئی کنگز پارٹی کی کیا شکلیں بنے گی, کیونکہ کنگز پارٹی تو اس ملک میں اس طرح سے موجود ہے جیسے کرۂ ارض پہ ہوا میں آکسیجن اور نائٹروجن کا پرپورشن موجود ہے. جی, تو کنگز پارٹی تو اس ملک میں رہے گی, چلی آ رہی ہے, 50 سے چلی آ رہی ہے, رہے گی. تو اس کو ایک لیڈر بھی چاہیے ہوتا ہے, ایک چہرہ بھی چاہیے ہوتا ہے. انفارچونیٹلی خدا نے شاہ محمود قریشی اور چودھری نثار علی خان صاحب کو ان خوبیوں سے محروم رکھا ہے کہ وہ ایون کنگز پارٹی کے بھی لیڈر بن سکتے. آئی کین بی رانگ, آئی کین آلویز بی رانگ. بالکل صحیح. لیکن آج کل ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ ان کی سیاست کے لیے نا بڑے بیچارے مارے پھر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے صاحبزادے میں کوئی اللہ تعالیٰ نے بہتری پیدا کر دی ہو سکتا ہے. فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا ہو جاتا ہے, لیکن میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہ ضروری ہے گھر فرعون کا ہو. فہیم گوہر بٹ, شکر ہے کہ آپ احرام مصر میں جو مدفون لوگ ہیں ان میں سے ایک نہیں ہے. میرا خیال تھا کہ وہ سو رہے تھے میرا گور بٹ صاحب. گور صاحب آج گور بٹ صاحب نے ایکٹیو رہنا ہے, بہت کو جگائے رکھنا شروع کر کے رات 12 بجے تک ایکٹیو رہیں گے آپ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے سیاسی گھرانوں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک باپ زندہ ہو بیٹا جو ہے وہ برگ و بار نہیں لا پاتا. تو اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے کیسے ہی باصلاحیت کیوں نہ ہوں, جب تک ابا زندہ ہے نہیں ہوگا. ایک چودھری نثار صاحب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو نوجوان قیادت تھی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے نون لیگ میں. وہ سمجھتے تھے کہ وہ زیادہ سینئر ہے, ان کو موقع ملنا چاہیے, اور وہ وزارت اعلیٰ کے بھی امیدوار تھے اپنی طرف سے. تو اب اس صورت میں پی ٹی آئی تو انہیں وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامزد نہیں کرے گی, نہ پی ٹی آئی یہ رسک لے سکتی. پرویز الہی کو کر چکے, تو اب وہ یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ایک ووٹ کے لیے ان کو لا کے 2-3 ووٹ اور گنوا دے, تو اس لیے وہ تو خارج از امکان ہے. اچھا, نون لیگ کو بھی شاید وہ ووٹ نہ دیں, تو زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ اس دفعہ بھی ووٹ نہیں دیں گے. اس لیے ان کا ووٹ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو حالات ہیں نہیں اس کے بغیر نون لیگ کے ووٹ زیادہ ہوں گے. اچھا, اور اب ایک اور چیز بھی آ گئی ہے نا جو کنفیوژن تھی. الیکشن کمیشن نے جو
اپنا دے دی ہے چیز سامنے آ گئی، وہ یہ کہ جو 5 ارکان مخصوص 3 خواتین اور 2 اقلیتی، تو ان کا انہوں نے بتا دیا فیصلہ کہ جب یہ 20 باقی نشستیں جنرل ان پر جب انتخابات ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر طے ہوگا کہ کس کے پاس کتنی جا رہی ہے. جی تو اس لیے وہ جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ آ جائیں گی تو ایک کا فرق ہوگا، وہ بات ختم ہو گئی. اچھا بٹ صاحب حمزہ شہباز کی جو حکومت ابھی بنی بھی نہیں، صرف تو یہ تو پائن وزیر اعلیٰ ہی بنے ہیں نا جی، تو صوبہ ویسے ہی چلی جا رہے ہیں، تو یہ بحران آپ کو اور کتنے دن چلتا نظر آ رہا ہے؟ کم از کم 1 جون تک تو چلے گا میرا خیال ہے یہ بحران. اچھا ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو صدر ہیں عارف الفی صاحب، وہ ایکچولی صدر نہیں بن رہے، وہ پی ٹی آئی کے ایک نہیں، خیر میں یہ لفظ نہیں بولوں گا، بہرحال وہ صدر کے عہدے پر تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں نا، وہ ایک کارکن بنے ہوئے ہیں، مناسب الفاظ استعمال کر لیتے ہیں ان کے لیے. وہ عہدہ نہ ان کے پاس نہ ہوتا تو میں کچھ اور الفاظ اس سے بھی اگلے الفاظ استعمال کرتا جو انہوں نے کیے، لیکن چونکہ وہ لیکن میں ہاں یہ منصب کا تقاضا ہے ان کے. دیکھیں اگر وہ اپنے منصب کی جس طرح بلاول نے کیا، وہ ان کے اگر وہ اپنے منصب کے تقدس کا خیال نہیں کر رہے تو ہم تو آئین کو مانتے ہیں نا، جس آئین کے تحت وہ صدر بنے ہیں، تو لہٰذا یہ اس کا میں اس تقاضے کو پورا کر رہا ہوں. تو وہ اگر چاہیں تو 1 منٹ میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ وہ جو بلیغ الرحمان صاحب کی سمری گئی ہوئی ہے اس کو سائن کریں، بلیغ الرحمان صاحب یہاں پر آ جائیں گے اور کیبنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی، حلف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایک اور ایشو بھی بنا ہوا ہے. وہ ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ استدعا کی ہے کہ جناب یہ جو سارا سین ہے حمزہ صاحب کا حلف کا، وہ سارا انہوں نے چیلنج کیا، اس پر ایک لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل پا گیا بھٹی صاحب نے، اس کا 25 کو جو ہے نا وہ بینچ اس کی سماعت کرے گا. اور عمر سراج چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی اور کہ جی مجھے غلط نکالا گیا، مجھے صدر نکال سکتا اور کوئی نہیں نکال سکتا، یہ مسئلہ بھی ہے. پھر عدالت نے آج ہی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو احمد اویس صاحب ہیں ان کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی. اب چیزیں جو عدالت نے کی ہے. اچھا اب یہ جو چیزیں ہیں اتنی ساری گڑبڑ ہو گئی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جو زیادہ تر جو آئین کے مطابق چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے مطابق 2+2=4 والی گفتگو کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر 2+2=4 نہیں ہوا کرتا، 2+2 8 بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بھی ہو جاتا پوائنٹ. ٹھیک ہے، اب 2 ہی ہیں اصل میں آپ سے عرض کروں، یہ نمبر 2 ہی ہے کام، اور 2 ہی ہیں جو سسٹم میں سپورٹ جاری ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے، اور اس کو بہرحال انہی کو دیکھنا چاہیے جو سسٹم کے مالک ہیں. میں ایک گل کرنے لگا، کل میری نا ایک اگر اجازت دو تو پلیز، کل ایک جو سسٹم والے ہیں جو اندر والے ہیں ان کے کال افسر سے میری بات ہو رہی تھی، تو کہہ رہے ہیں یار سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کہہ دیا کر، ہاں چلے سی پی یو، ہاں جی، تو سی پی یو نال گل ہو رہی سی، انہوں نے کہا یار کہ میں نا ظاہر ہے ہم لوگ سامنے نہیں آ سکتے ہوتے، تو میں اگر سامنے آ سکتا ہوتا تو میں کل آپ کی یعنی کل جمعرات سے میں بیٹھک جانا، میں اتنے بیٹھتا تہانوں سوال پوچھتا دسو اسی کی کریے، کیونکہ میں پوچھ رہا سی کل ایکچولی افواہ بڑی پھیل گئی تھی کہ جی کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اسمبلی ٹوٹ رہی ہے. تھا کہ صاحب سوال تو آپ کا بہت مناسب ہے، لیکن ہمیں آپ سے ایسی غلط ٹائمنگ کی توقع نہیں تھی. ہاں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 3-4 سال بعد پوچھتے ہیں. وہ جو کراچی والے جو ہیں عالمگیر صاحب رکن قومی اسمبلی، وہ وال چیکنگ کر رہے ہیں، وہ کہ جی جانوروں کی تصویریں نیوٹرل کے نام پہ بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر اسی بندے بن جائیے. میں اچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ ذرا اپنے جو آپ کے کولیگز ہیں ان سوال پورا سن لو، سوال پورا سن لیں پھر اس کے بعد آپ ہی نے جواب دینے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ میں کہا جی چل کی رہا، انہوں نے کہا جی کہ ہم ایکچولی یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ہم واقعی یہ پولیٹیکل ہیں، ہم واقعی کسی کی طرف جو ہے وہ سیاست میں کسی کو سپورٹ کریں، ورنہ تو کہتے ہیں 2 منٹ کے کام نے اے ہوں رہے نا، اسی نہیں ہوں کرنا.
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ अब ये वैसे मैं आपसे अर्ज करूँ, वो जो आलमगीर साहब है ना, हाँ। वो जो जानवर की तस्वीर बना रहे हैं, वो जानवर जो है जिसकी वो बना रहे हैं, उसका नाम जानबूझ कर नहीं ले रहा, इसलिए कि वो हमारे एक अदारे के साथ उसको एसोसिएट करते हैं। ठीक है, मैं आपसे अर्ज करूँ कि उसका बहुत आसान हल है, मुतलका थाना मुकदमा दर्ज करे, ठीक है, और उस बंदे को गिरफ्तार कर ले। स्पीकर साहब को पूछ लो, स्पीकर साहब से पूछ के उनको गिरफ्तार कर लें और मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो जाए। अच्छा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। चाहता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ अली गौहर भाई, अगर एक महूम वजह पे कौमी असम्बली का रुकन अली वज़ीर जो है वो कमोबेश 16 माह से जो है वो जेल में पड़ा है और उसकी ज़मानतें मंजूर होती हैं, फिर उसको चौथे मुकदमे में और कहा गया कि हमें मालूम हुआ कि मुलज़म सेंट्रल जेल में मौजूद है। और वो हो सकता है तो ये कौन भाई हैं जिनका नाम अभी आपने लिया, आलमगीर साहब, कौन से औरंगज़ेब आलमगीर हैं कि इनके खिलाफ जो है के मुकाम का नहीं पता। ये आलमगीर खान साहब जो हैं ये बचपन से मुराद सईद के हमझोली रहे हुए हैं। वो तो नूर जहाँ और हमझोलियाँ हमने सुना हुआ है ना, हाँ रेशमा और हमझोलियाँ, मेरी हमझोलियाँ, हाँ कुछ यहाँ नहीं, लेकिन नहीं, वो अनाउंसमेंट जो कि हुआ करती थी ना रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे, आवाज़ है नूर जहाँ और हमझोलियों की, मैं उसके हवाले से बात कर, तो ये उनकी हमझोली हैं। मैं हमझोली का लफ्ज़ जो है वो जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसलिए आप लफ्ज़ों के साथ आँख में चोली ना करें क्योंकि आँख में चोली अच्छी नहीं लगेगी। छोड़ दे सारे मेरी वैसे भी नज़र कमज़ोर हो गई। सादा सादा बनती है, वो हम चीज़ों को छोड़ देते हैं। वॉल चॉकिंग एक्ट नहीं है, दीवारें ख़राब करने का, सादा सादा उसमें पकड़ लो यार, करें तो सही कुछ करना है ना, ये हो जाएगा। मसला हल करना है तो कानून में, आपको बंदे बनने की जरूरत नहीं है, कानून को अपना रास्ता लेने दें, मत रोकें। नहीं, वैसे अगर आप ਇਹਦੇ ਚ रुकावट कौन पा रहा है? देखें, वो मैंने बताया, नहीं कर रहे। नहीं सर, बताया मैंने, हाँ, दो ही हैं, दो ही। हाँ, एक बार गया सी, हाँ, ठीक है, वापस आ गया, ठीक है, हाँ आ गया है, हाँ, और एक जो है छड़े नहीं जे, हाँ, उन्हें छुड़ाए ने, हाँ, उनमें कितना सच्चा सीधा बोला, ठीक है, वो कट नहीं यार, लेकिन नहीं ठीक है कोई गल नहीं, हाँ इतना ही काफ़ी है। लेकिन बात यह है कि मैं वो बात करना चाह रहा हूँ कि सिस्टम के अंदर से सपोर्ट सर ख़त्म करें, और जो सिस्टम के अंदर ए पॉलिटिकल नहीं हैं उनको ख़त्म करें, फिर ये मामला आगे बढ़ेगा, आइन और कानून के मुताबिक चले, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। नूरुल्लाह साहब, अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, और हम तो ए पॉलिटिकल हो गए हैं, गैर सियासी हो गए हैं। आप और मैं तो उनकी बात पे यकीन कर लेंगे। वो जब भी कहेंगे कि हम गैर सियासी हैं, वो जब गैर सियासी नहीं भी थे तब भी हम मान लेते थे, हमें तो यही लगता था कि गैर सियासी हैं। तो जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, जिनके हाथ में इक़्तिदार है, जो मामलात को देख रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं यकीन आ रहा कि ये गैर सियासी हो गए हैं? अगर ये एक MNA को वो नहीं पकड़ सकते, अगर हेट स्पीच पे जिस तरह से शेख रशीद साहब और सब लोग बातें कर रहे हैं, अगर हुकूमत उस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, इमरान खान साहब जो कुछ फरमा रहे हैं, खूनी लॉन्ग मार्च जी, होगा, ये होगा, तो वो होगा, हुकूमत में जी, तो हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं उन्हें क्यों नहीं यकीन आ रहा कि वो लोग गैर सियासी हो गए हैं और अब हम आज़ादी से अपना काम कर सकते हैं? तो इतने सारे लोगों को, आप जैसे दोस्तों को यकीन दिलाने की बजाय उन 5-10 लोग जो हैं हुकूमत में जो टॉप पर बैठे हैं उन्हें यकीन दिला दें, और अगर उन्हें यकीन आ जाए तो वो कार्रवाई कर लें। सिविल हुकूमत का काम है कि वो हर ऐसे शख्स को रोके जो अमन व अमान के लिए नुकसान, वो कोई ख़राबी पैदा कर सकता है, जो लोगों को धमकियां देता है। मतलब ये कैसे मुमकिन है? क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा मुमकिन है कि जुलूस निकालने से पहले, एहतजाज करने से पहले कि वो बताएं कि हम निकलेंगे और खूनी इनकलाब होगा और हम आग लगा देंगे, और लोग खुद को आग लगा रहे होंगे और मार देंगे? धमकियाँ जो दे रहे हैं, बनी गाला के बाहर बंदा इकट्ठा कर लेंगे। हाँ जी, एडवांस में पहले लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि वो सारा वहाँ के कोई इदारा चले, ना आ सके। मैं इस बारे में कहता हूँ, लोग इकट्ठे करें, आप जुलूस निकालें, आप मार्च करें, ये आपका हक है, ये सारा कुछ आपका सियासी हक है। लेकिन ये धमकी देकर कि हम सब कुछ तबाह बर्बाद करने के लिए निकले हुए हैं, ये दुनिया के किस महज़ब माशरे में ऐसा मुमकिन है? तो हुकूमत क्यों कमज़ोरी दिखा रही है? जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो उन्हें कौन इजाज़त नहीं दे रहा? उन्हें इजाज़त दें। तो इत्तेहादियों को अगर इतना यकीन आ गया, वो इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद ले आए हैं और सारी तब्दीलियाँ कर रहे हैं, तो उन्हें ये एतमाद क्यों नहीं है कि हमें कोई नहीं रोकेगा?
اچھا یہ ایک سوال یہ بھی ہے وجاز صاحب، آپ ایک اس پہ کرنا تھا چاہ رہے تھے بات؟ آپ پہلے سمرو صاحب سے بات کر لیجیے. اچھا چلیں سبرو صاحب، میں یہ جو کل سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا تھا، پرسوں لیا تھا، کل اس پہ ہیئرنگ ہوئی تھی، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بڑے ٹھیک ٹھاک الفاظ میں رسپونڈ کیا اور بڑا دو ٹوک کیا. پھر اس کے بعد مریم صاحبہ نے بھی کیا، خورشید شاہ صاحب نے بھی کیا. یہ ان کے مخاطبین کون تھے؟ مطلب نہیں، صاف خورشید شاہ صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے تو کلیئر تھا نا کہ بھئی آپ اگر کہیں گے کہ جی آپ DGFI نہیں لگا سکتے، آپ اگر ہم سے یہ پوچھیں گے کہ ثناء اللہ عباسی کو کیوں نکالا تھا، وہ سندھ سے تھے، اچھے افسر تھے، اچھا سندھ سے تو بشیر میمن بھی تھے، تو ان کو کیوں نکالا تھا؟ مطلب یہ تو سیدھا کیونکہ عمران خان صاحب نے جو پریشر بنا کے، ان کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پریشر میں آگے فیصلہ دیا گیا ہے، حالانکہ بنتا نہیں تھا. ان کا خیال ہے سیاستدانوں کا، اور ہم فیصلے پہ تو فیئر کمنٹ کر سکتے ہیں، تو بنتا بھی نہیں تھا یہ فیصلہ دینا کہ جی آپ وزیر اعظم، آپ نے پرسیو کیا لفظ تھا وہ، ادراک آپ کو ہوا اس چیز کا، پرسیپشن. بھئی اگر تبادلے اور ٹرانسفر جو ہے وہ منتخب وزیر اعظم نہیں کر سکتا تو کیا وہ صرف فرا گوگی کا استحقاق ہے؟ یہ سوال، یہی سوال تھا نا کہ جی خورشید شاہ نے کہا کہ جی آپ ہمیں تبادلوں سے بھی روک رہے ہیں، تقرر تبادلوں سے، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور ہمیں کہہ رہے ہیں فیصلے کریں، پھر آپ آ کر خود حکومت چلائیں. یہی مولانا صاحب نے کہا کہ جی پھر آئیں بسم اللہ کریں، ذرا کر خود حکومت چلائیں. بنیادی طور پر وہ آپ والی بات مجھے یاد آ گئی تھی کل کی جو سینیریو میں، کہ انہوں نے پریشر شفٹ کر دیا ادھر. ان کے اوپر جو دباؤ تھا کہ عمران خان دباؤ ڈال رہے جلدی جلدی انتخابات کرو، انہوں نے کہا کہ جا کے کرو، پھر چلاؤ ملک. تو پھر اگر اس طرح یہ آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں عدالتوں سے فیصلے کروا کے ہمیں روکنا ہے، اور مطلب اچانک جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے ظاہر یہ مطلب کوئی پاکستان جیسے ملک میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیصلے جو ہیں وہ خود بخود ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ہے، یہ کوئی ایم اے نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو سیاستدانوں نے پریشر، تاثر نہیں جا رہا وجاز صاحب کے پیچھے کوئی ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. جی پلیز. تو وہ جس طرح امداد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہے. ایک تو یہ کہ چونکہ اب یہ حکومت کی کمزوری نہیں، عدالت نے فیصلہ دے دیا. حکومت تو خیر کمزور ہے، باوجود ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں. تو بارہا ایسے ہوا کہ بلا کے بٹھا کے اٹھایا، تو وہ کسے چل رہے ہیں. تو دیکھیے عدالت عظمیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا، ہائی پروفائل، اور پھر انووک کیا آئین کی شک 25 کو، جو یہ کہتی ہے کہ کسی شہری کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. پھر آرٹیکل 4 جو یہ کہتا ہے ایکوالٹی آف ایوری سٹیزن بیفور لا. پھر آرٹیکل 10A جو کہ فیئر ٹرائل کی ضمانت دیتا ہے، پریزمپشن آف انوسنس کی ضمانت دیتا ہے. تو پھر اگر یہ خوبصورت اخلاقی اقدار ہمارے دستور میں انشرائنڈ ہیں، تو پھر کون سا کیس کس بنیاد پہ ہائی پروفائل قرار پاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ میرے ایک معزز سریعاً آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ لفظ استعمال کرنا جو ہے یہ میڈیا والوں کیا گھڑا ہوا ایک لفظ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ قصور کا میں عدالتی زبان اور بیان نہیں ہونا چاہیے، یہ عدالتی زبان میں بیان نہیں ہونا چاہیے. میرے ایک معزز دوست ہیں، خدا انہیں زندگی اور صحت دے، ان کا نام ہے رضوان رضی. انہوں نے آج سے کوئی 2.5 مہینے پہلے اتفاق سے میری ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اس وقت بتایا تھا، اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، وہ وزیر اعظم تھے. انہوں نے کہا تھا کہ FIA میں تقریباً 8 یا 9 لوگوں کے تبادلے ڈیو ہیں، ٹینیور مکمل ہو چکا ہے، باوجود حکومت اسے روکے ہوئے ہے. تو اگر میں اس پہ مزید بتاؤں گا آپ کو، آپ بتا لیں بات. کیا میں ایڈ کروں گا اس پہ؟ ایڈ کریں گے یا میری رائے میں کوئی غلطی ہے؟ نہیں ایڈ کریں گے. اوکے فلور مانگ لیا آپ کے بعد. اوکے فائن، تھینک یو سر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر رضوان کی موت میں کسی فاؤل پلے کا اندیشہ ہے تو ان کے اہل خانہ بھی موجود ہیں، کتھن کنگ بھی موجود ہیں، یا کوئی بھی ذمہ دار آدمی اس ضمن میں. اہل خانہ کی طرف سے تو کوئی اس طرح کا کلیم نہیں ہے، قانونی کارروائی، نہ کسی خدشے کا، قانونی کارروائی، نہ ادارے کی طرف سے، ٹھیک ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے جلسوں میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کرنا ہے تو ایک تو ہمارے پاس بہت پرانا ایک ہماری ایک ناخوشگوار یاد ہے جنرل آصف نواز کی موت کے حوالے سے، چونکہ 17 یا 18 اپریل 1993 کو غلام اسحاق خان نے جو تقریر کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ اگر ایک آرمی چیف کی بیوہ مجھ سے شکایت کرے تو میں کیا اس پہ ایکشن نہ لوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ اسی طرح کے شکوک و شبہات، ایک موت جو ہے وہ وقار سیٹھ صاحب کی بھی ہوئی تھی. بالکل ہوئی تھی. ارشد ملک کی ایک آسمان جہانگیر کی ہوئی. آسمان جہانگیر کی نہیں ہے. نہیں آسمان جہانگیر لوگ شک تو کرتے ہیں. نہیں ہارٹ اٹیک ہی ہوا نا سر. ان کا بھی ہے ہارٹ اٹیک. عمران خان نے تو اقرار بھی کر لیا نا اس زہر کا. وہ خادم حسین رضوی صاحب کا بھی کیا ہوا؟ نہیں، میں صرف وقار سیٹھ صاحب کی اور اس سے زیادہ میری رائے میں جو سامنے کا معاملہ ہے، بہت ہی محترم بریگیڈیئر اسد منیر صاحب. انہوں نے خودکشی تو انہوں نے کی، لیکن انہوں نے خط لکھا نیب کے خلاف اور ان کو ایکوٹ کیا گیا. اس پہ معاملہ ہونا چاہیے. یہ قتل جو ہے، یہ خودکشی جو ہے، اس میں ذمہ دار نیب قرار پاتا ہے. بالکل. جسٹس جاوید اقبال. ہاں جی چلیں ایک ہی بات ہے. اگر آپ ایسا اور وہ جو ہتھ کڑیوں میں لگا ایک پروفیسر، وہ جو ایک نہیں دو، جی وہ جو جس کی میت آئی تھی، میت آئی چودھری اکرم جی سرگودا یونیورسٹی کے لاہور کیمپس کا جو ہیڈ تھا، جس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ چیختا رہا، اس کو نیب والے ایک آخری بات کر کے پھر میں آپ کو آپ کا مائک جو ہے، آپ کی امانت آپ کو واپس کر دوں گا. میں نے کون سا کوئی اس کو ریزرو کر لیا ہے. ہاں، غصب کرنے کی تو ہماری ایک تاریخ رہی ہے میرے بھائی. مائک نہیں ہوندا غصب نہیں، وہ نال کرسی بھی ہوندی، اس کے ساتھ میں قوم کی عزت بھی غصب، جی ہاں بالکل، قوم کی توہین، قوم کا وقار غصب ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. سر ایک لفظ ہے ہم نے کہیں سے پڑھا ہے، سیپریشن بٹوین جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو. اسد علی کیس صرف اسد علی کیسی سر وہ ہمارے آئین میں بالکل انشرائنڈ ہے. تو میری رائے میں یہاں اس لکیر کو بلر کیا جا رہا ہے. اور اب میں نہایت احتیاط کے ساتھ اسی لہجے میں بات کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بات ایک شہری کو کر لینی چاہیے. 9 اپریل 2022 کے بعد سے اب تک پاکستان کے منطقے میں جو زیر زمین ٹیکٹونک پلیٹیں ہیں ان میں توازن بحال نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اسٹیبلٹی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب میں جو آئینی صورتحال پیدا کی گئی ہے، سندھ میں گورنر نہیں ہے، اور بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد جس کے لیے آئینی طور پہ 17 اراکین کی ضرورت ہے، صرف 14 کے دستخطوں سے جمع ہو جائے. اس کو تو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے. اس کے لیے تو سر ایٹ لیسٹ 17 ارکان کا دستخط ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. آئی بیلیو کہ احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ اس ملک کے اندر جو جمہوری اور دستور پسند قوتیں ہیں ان کے اور غیر جمہوری اور دستور مخالف قوتوں کے درمیان کشمکش جاری ہے. یہ جو اچانک اب آپ نے تو اتنے دوستوں کے نام لے لیے نا، ان میں سے موسٹلی جو ہے وہ ریاستی مناصب پہ ہیں. میں تو دیکھتا ہوں اپنے بھائیوں کو، صحافیوں کو، تو اچانک ایک صاحب جو ہے وہ ایک بات کہتے ہیں، پھر دوسرا اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، پھر تیسرا تالی بجاتا ہے، پھر چوتھا تاچا بجاتا ہے، پھر چھٹا جو ہے وہ طبلے پہ جو ہے وہ ٹھیکہ دیتا ہے. اور پھر جو مخصوص اینکرز ہیں ان کے جملوں کی ساخت ایسے بدل جاتی ہے ایز اف دے آر ٹیکنگ سرٹن تھنگس فار گرانٹیڈ. میں نے ایک جملہ بار بار سنا پچھلے دنوں میں کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں عمران خان صاحب کو اس وقت عوام کی بہت بڑی اکثریت کی حمایت حاصل ہو گئی، اور میں پریشان ہو گیا ہوں کہ کیسے ان کی ایک کال کے اندر کروڑوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، اور ماما کسی بھی ایک جگہ دے ہوتے کوئی لاکھ نہیں اکٹھا کر سکے. میں ماما کہنے کی بجائے چچا کہنا پسند کروں گا، چونکہ پنجاب والے ماموں کہنے پہ اور لاہور پہ اردو والے ماموں مائنڈ کر جاتے ہیں. اور ویسے بھی چچا کی حکومت ہے.
मैं सर सरेंडर करता नहीं नहीं सर प्लीज मिस्टर स्पीकर मैं सरेंडर करता हूँ मैंने बजाज साहब की बात से 2-4 बातें जरा जहन में आई ਵੈਸੇ ਫਲੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਜ ਖੈਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਦਾਦੂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬੱਤੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਜੂਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ अच्छा गल सुन वो बत्ती लाहौर में कहाँ आ रही है? नहीं मैं जवाब देता हूँ सर, एक मिनट सर सांदा केड़े पासे नहीं सांदा केड़े पासे पूछ ले रहा जरा म्यो गार्डन कितने जवाब असूली होना चाहिए। दादू में ना पानी है ना बिजली है ना कुछ है, वहाँ इंसानियत और मोहब्बत बहुत ज्यादा है। ਲਾਹੌਰ ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਘਾਟੇ ਭਾਇਆ ਭਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਾਈਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ये रवादारी की गलत डेफिनेशन देखिए मेरी अर्ज यार मैं मतीउल्लाह जान की तरह यार मतीउल्लाह जान की तरह सवाल कर रहा है मतीउल्लाह जान की तरह सवाल कर रहा है। बात सिर्फ ये है वो जो बात मतीउल्लाह के पास है वो आपके पास नहीं भाई। मैं ये कह रहा हूँ मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं रवादारी और मोहब्बत बहुत ज्यादा है यार लाहौर तो बहुत ही मोहब्बत किसी ने की कर यार भगवान पूरा कितने इशारा अब मेरी गुजारिश सुनेंगे किसी को वो नहीं कह रहा अब मेरी गुजारिश सुनेंगे माइक दे दे मैं कहीं यार दे दे बेचारा दूरों आया आप मेरी गुजारिश आप मेरी गुजारिश सुनने को तैयार हैं सर मुझे मैं बात सर मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए रवादारी किसी को साथ बिठा लेने या बर्दाश्त करने का नाम नहीं है। रवादारी नहीं रवादारी के 2 बुनियादी असूल होते हैं, बराबरी और एंटाइटलमेंट। दो ही देती हैं अल्लाह दी सौं दो ही देती हैं। अच्छा सर मैं जवाब देता हूँ सर मैं ना कहिए ना कि बिठाया मैं जवाब मैं जवाब देता हूँ यार वो मर्जी जिस मर्जी तारीफ के तहत आजे बजाज साहब लाहौरियों ने दिन बड़ा करके सबको मुकाम भी दिया है, उनको रिकॉग्नाइज भी किया है। दिया वो दे आर बोर्न विद इट नहीं दे आर नॉट बोर्न विद इट वरना फिर दादू ले लेंदे। अच्छा एक मिनट यार गल तो सुन लो मामला संजीदा हो गया मामला संजीदा करता बजाज साहब ने गल सुन लो भाई गल सुन लो दादू खजूरा नहीं होंदियां मैनू सिर्फ ये दस भगवानपुरा कितने थे लाहौर च ए दस दे तू नहीं ये भगवानपुरा मतलब मैं ना खैरपुर दा ना दादू च खजूरा वो अपना हदूद अरबा ठीक कर ले अपनी जोग्राफी ठीक कर ले। अच्छा सर भगवानपुरा नहीं नहीं अब तेरा कार कितने बाग होते थे भाई वो आमों के लिए नहीं वो तो छोड़ देते। अच्छा नहीं सर मैं ये गुजारिश कर रहा था संजीदा कि भट्ट साहब बड़े खुश ने आज अच्छा मैं हूँ याद कर रहा हूँ की कहना सर मैं इन्होंने जो बात की थी ना ये जो अदालत वाला मामला था आपको याद है NRO मलदरामद केस जी हाँ निकला क्या वज़ीर आज़म की नाअहली आपको याद है पनामा निकला क्या वज़ीर आज़म की नाअहली। सो ये तारीख भरी पड़ी हुई है कि इस तरह के मामला जब ये पकड़ते हैं तो पहले से प्लान्ड होता है कुछ ना कुछ। अब अल्लाह खैर करे इस बार अदलिया आज़ाद है उन्होंने फैसले कभी उधर बराबर भी आ रहे कभी उधर भी आ रहे आज़ाद होनी चाहिए अदलिया बहुत आज़ाद नहीं होनी चाहिए ज़ाहिर है इन कानून के अंदर होनी चाहिए मुझे आज़ाद नहीं होनी चाहिए कोई अदारा और ये सीरियस नोट पे बात कर कोई अदारा पाकिस्तान का कोई शहरी आईनी फ्रेमवर्क से आजाद और खुद मुख्तार नहीं होना चाहिए। आइन के फ्रेमवर्क के अंदर जो उसकी डोमेन है उसमें काम मैं वही कह रहा कि बहुत आजाद नहीं होना चाहिए। बात सुनता हूँ मुझे लगता है जेड़े दिल्ली आजादी का नारा मारते हैं उन्होंने फिर मादर पितर आजादी नहीं होती। अदालत जब ये बात करती है ना कि हम मुनासिब फैसला देंगे तो अजीब लगता है फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए ठीक है ना कोई मुनासिब नहीं होता सिर्फ और अच्छा अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए। खान साहब अच्छा रीसेंट पास्ट में हाँ रीसेंट पास्ट में जो इमरान खान साहब बल्कि जब से हुकूमत आई है तब से वो एक सोची समझी साजिश के तहत या एक प्लान के तहत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तमाम इदारों की जो है तौकीर और उनकी अहमियत जो है वो ख़त्म हो जाए। उसमें अदलिया भी एक शामिल है। अच्छा जहाँ उनके अपने मुफाद में फ़ैसला आ जाता है तो वो खड़े होकर उसको सल्यूट कर रहे होते हैं उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं और जहाँ थोड़ा सा ख़िलाफ़ हो जाए वहाँ वो उसको तनकीद शुरू कर देते हैं गालम गलोच शुरू कर देते हैं। अभी भी आप देख लें
کہ 2 فیصلے جو آ گئے ہیں سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے سلام کر دیا, اس کا شکریہ ادا کر دیا, الیکشن کمیشن سے بھی وہ بہت خوش ہے, لیکن جہاں تھوڑا سا پلس مائنس ہوگا وہ اس کے خلاف شروع ہو جائیں گے. اور الیکشن کمیشن کا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ گیا تو پھر وہ خلاف ہو جائیں گے اس کے, پھر وہ دوبارہ سے استعفا مانگنا شروع کر دیں گے. کہہ رہے ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ تو ہمارا جدید پشتی رائٹ تھا, الیکشن کمیشن نے کوئی قانون اور انصاف اور وہ تو یہ ہونا ہی تھا, لہٰذا ہمیں الیکشن کمیشن یہ والا نہیں چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے انتخابات نہیں مانیں گے. انہوں نے آج کہہ دیا بٹ صاحب کی طرف مائک لے جائیں, بٹ صاحب کے پاس ایف آئی اے کے متعلق اہم انفارمیشن تھی جو وہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, ورنہ مجھے نکال دیں گے لاہور سے, میں کہاں جاؤں گا. ایف آئی اے کے متعلق تسی کیا سی؟ ہاں وہ میں آپ سے گزارش کیے دیتا ہوں. وہ بات کچھ یوں ہے کہ جو ہے نا ڈاکٹر رضوان صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, ڈاکٹر رضوان صاحب جو ہیں وہ کینسر سروائیور تھے, اور ان کو جو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ جو کینسر کی دوائیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ان مریضوں کو ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. جو آسما جہانگیر والی بات ہے وہ بھی اسی زمرے میں فال کی, وہ بھی کینسر سروائیور تھی, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر رضوان صاحب نے چھٹی کی درخواست دی ہوئی تھی جس کو منظور کر لی گئی 8 اپریل کو, درخواست پہلے دی تھی, ٹھیک ہے, اور اسے منظور کر لیا گیا 8 اپریل کو, اور اس وقت شہباز شریف وزیر اعظم نہیں تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو ٹیم تھی, جو ساری جس کو یہ ہائی پروفائل کیسز کہہ رہے ہیں, اس کیس پہ جو ٹیم لگی ہوئی تھی ان کو 31 اگست 2021 کو روٹیشن پالیسی کے تحت ٹرانسفر کر دیا گیا تھا, اس کیس سے ہٹا دیا گیا تھا. اور یہ شیخ رشید صاحب کی پالیسی تھی, لیکن چونکہ شہزاد اکبر اور شیخ رشید کے درمیان اٹ کھڑکے دا ویر سی, لفظ دوسرا سی میں روک لیا, وہ ان کے درمیان ایک ٹسل تھی. اٹ کے ساتھ تو کوئی دوسری مخلوق اچھا, وہ جو ہے نا وہ اس کی وجہ ٹسل کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر انہوں نے ان کو ریلیو نہیں کیا, اور ریلیو نہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ وہیں پر موجود تھے. جب یہ حکومت آئی ہے اس سے بہت پہلے ڈاکٹر رضوان صاحب کے چھٹی جانے سے بھی پہلے ان کو ریلیو کر دیا گیا تھا, کیونکہ اس وقت تک شہزاد اکبر صاحب بھی ریلیو ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. سو یہ ہے ٹوٹل معاملہ. اب اس بات کو غلط رنگ دیا یہ عمران خان صاحب نے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے نہیں دیکھیں سر, اس سے پہلے جو ہے وہ افواہ اور خدشات سر سپریم کورٹ 96 والی حکومت جی اخباری تراشوں پر ہوئی تھی, ذکر ہوا ہے, ہاں ذکر ہوا اس فیصلے میں ذکر ہے, ہاں اس میں بھی ذکر ہے. حکومت گئی سی اخباری خبریں جو ہے. اچھا میں یہ عرض کروں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو میرا خیال ہے ورگلایا گیا اس معاملے میں. عمران خان صاحب نے جھوٹ بول کر, اور یہ جو ایک خاص میڈیا گروپ ہے اس نے مسلسل اس کا اتنا پروپیگنڈا کیا کہ وہ پھر اس پر انہوں نے, مطلب میرا خیال جب فیکٹ سامنے آئیں گے, دیکھیں یہ غلطی کسی اور کی نہیں ہے, اشتر و صاف صاحب کی ہے. ہاں جی, انہیں منہ کگیاں بھیاں نہیں, وہ ایجنٹ ہے, وہ کیوں نہیں بولتے, وہ اسٹیبلشمنٹ یہ اگر یہ بات مجھے پتہ ہے, یہ بات سر میری پچھلی دفعہ بھی سر نہیں ایک منٹ, نواز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل این کے وکلا کو کہ کسی نے نہیں بولنا کر کے اس نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کروایا تھا. ٹھیک ہے, بینچ کے اوپر آبجیکشن نہیں کیے تھے اس نے, والیوم 10 نہیں کھولا تھا اس نے. نواز شریف ٹھیک ہے, پتہ ہے نا گلاں جی نہیں پتا تے او سمجھی دی سفارش بڑی وڈی ہوندی ہے نا حساب دار دی, مطلب ہے اچھا وہ پھر نواز شریف بھگتے, ہن نواز شریف نہیں بھگتے گا, ہن دا بھرا بھگتے گا. اوہ چلو بھگتے خاندان تے ہوئی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اشتر استاد صاحب کو کیا یہ فیکٹس معلوم نہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں, کیا وہ اپنے محکمے سے یہ جو فیکٹس جو میں نے ڈاکومنٹ ساتھ لگائے ہیں ان کے سارے ٹرانسفر کی اور ریلیو ہونے کی اور ساری چیزیں میں نے ساتھ لگائیں, کیا ان کو یہ فیکٹس اپنے ادارے سے لے کر تو اٹارنی جنرل آفس کو دینا, یا یہ سامنے رکھ کے نون لیگ کے کسی بندے کا پریس کانفرنس کرنا کتنا کا بڑا ایشو ہے یار؟ ہاں یہ تو کوئی بڑا دیکھیں نا, یہ بات ہے کہ اگر عدالت میں تھوڑا سا ہے کہ جب نوٹس ہوتا ہے تو پھر وہ آپ نہیں یار دیکھیے, یہ ہم ایک ہی سائڈ سے کیوں توقع کر رہے ہیں. کیا معزز
پاکستان کی عدلیہ کے سب سے بڑے عہدیدار کو عدالت میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا دیکھتے بھی ہیں اور سوشل میڈیا دیکھتے بھی ہیں، جبکہ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ لاکھوں ویب سائٹس جو ہیں وہ پہلے وفاقی حکومت کے خرچے سے، اب کے پی کے حکومت کے خرچے سے پی ٹی آئی چلاتی ہے، ان کے ذریعے گمراہ کن پروپیگنڈا کرتی ہے، پرسپشن بناتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے. اگر اتنے معزز آئینی فورم کے سربراہ کو یہ نہیں پتا تو پھر انہیں ان معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے یا ماہرین کو طلب کرنا چاہیے. دیکھیے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہدایات گھوم رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر کوئی ایڈیٹوریل چیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جس کا جو مرضی آیا، میں پیش کرتا ہوں آپ کو، جس کا جو مرضی آیا اس نے چڑھا دیا. جیسے یہ بٹ صاحب نے ایک کلیریفیکیشن کی، لیکن ان کی جو جھوٹ ہے وہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہوئے ہیں. بٹ صاحب کا جو سچ ہے وہ 40 نہیں تو 50,000 لوگ دیکھ لیں گے. نہیں، اس کا علاج ہے نا، یہ گورنمنٹ جو ہے اب تو اخباری تراشے سے بھی بات آگے چلی گئی. اب تو معزز عدلیہ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے، میرا مطلب پھر پوچھنا پڑے گا سوشل میڈیا دے وچ اینے ایپ ہی گئے نے سر، تسی کس ایپ تو خبر لکھی جائے؟ ٹک ٹاک تو لیتی جائے، سنیپ چیٹ تو لیتی جائے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک سٹینڈنگ پرنسپل عدلیہ کے حوالے سے رہا ہے کہ معزز جج صاحبان جس مقدمے کے بارے میں جو زیر سماعت ہو اخبارات اور میڈیا سے اپنی معلومات حاصل نہیں کرتے. یہ ایک اصول تھا، ایٹ لیسٹ 60s اور 70s تک تو اس کا بہت چرچا رہا ہے، اور جج صاحبان سماجی تقریبات میں بھی نہیں جاتے تھے. بالکل ایسا ہی. اگر اس طرح کے کوئی بھی اصول ہیں، یہ جو ٹک ٹاک اور یہ آپ نے تو خیر سوشل میڈیا پر خود ہی یہ چیزیں کر بھی دی ہیں، ان کا جواب یا سوال پوچھ بھی لیا عدلیہ سے کہ وہ کون سے ایپ استعمال کر رہے ہیں، ٹک ٹاک کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے آپ کویشچن اٹھا رہے ہیں، آئینی ماہرین کی ایک بہت بڑی ٹیم حکومت کے پاس بھی موجود ہوتی ہے، تو حکومت کو ہی اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہے وہاں جا کے، تو حکومت اس کو ان سارے کویشچنس کو وہاں اٹھائے اور ان کا مناسب جواب دے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کس سے ڈر رہی ہے یا حکومت کیوں ڈیفینسو ہے؟ اس کو نہیں ہونا چاہیے، حکومت کو ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ سو موٹو تھا خاصا پھیل گیا، تو ایک آخری جو ہے نا ایشو وہ ڈسکس میں صرف مختصر یہ کیونکہ سو موٹو تھا تو بھائی بشیر میمن تو ٹی وی چینلز پہ آ کے کہتا رہا کہ میرے ساتھ کیا کروایا جا رہا تھا. ایک سٹنگ جج کی گرفتاری کا آرڈر وزیر اعظم نے دیا، ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ سو موٹو اس طرح کی چیزوں پہ ایک بندہ ثبوت لے کے پھر رہا ہے. اچھا جی، یہ جو بڑی کل بھی افواہ چلی تھی آخر پہ، اس پہ میں کہتا ہوں کہ اپنی رائے دے دیں، ایک منٹ دے دیں. وہ جو کل افواہ چلی تھی وہ افواہ مطلب کیا تھی اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی کہ اب وہ کہہ رہے ہیں تانوں لیا غلطی کیتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ مطلب ادارے ساتھ نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کراؤ. یہ اپنی انفارمیشن ذرا شیئر کریں سر. خیال ہمارے کچھ اسلام آباد میں دوست جرنلسٹ بیٹھے ہوئے، سینئر ترین جرنلسٹ ہیں، ان کا لیکن ان کی خواہشات ہوتی ہیں بہت زیادہ. وہ اکثر اپنی خواہشات پر مبنی چیزیں پہلے ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کو ذرائع کی خبر بناتے ہیں. ذرائع سے انہوں نے خبر بنائی کہ جس سے شہباز شریف 48 گھنٹوں میں اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، پھر اب وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ اب اسلام آباد کا موسم اچھا ہو گیا. معاملہ یہ ہے مختصراً کہ اس کنڈیشن میں، جس کنڈیشن میں پاکستان ہے، کوئی بھی سیاسی اور معاشی ماہر بتا دے کہ یہ پاکستان 6 مہینے مزید بغیر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور عالمی مالیاتی اداروں کو انگیج کیے پاکستان چل سکتا ہے. اگر کسی کا جواب ہاں میں ہے تو پھر الیکشن کی طرف پاکستان جائے گا، کیونکہ 3 مہینے نگران سیٹ اپ کے لیے، الیکشن کیمپین کے لیے نئی حکومت آئے گی، 1 مہینہ اس کو بننے میں لگے گا اور 2-3 مہینے مزید لگیں گے دنیا کے ساتھ انگیج کرنے میں. تو کیا 6 مہینے پاکستان جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اس کو 6 مہینے کون پاگل دماغ ہوگا جو کہے گا کہ انتخابات کی طرف جاؤ؟ تو مجھے نہیں لگ رہا، یہ ساری خواہشات ہیں. کامران خان نے تو ٹویٹ کر دیا آج ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ چاہیے، آج کے آج، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو یہ مجھے نہیں لگ رہا. اور میری انفارمیشن بھی یہ ہے کہ وہ حکومت نے، ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر انٹرفیرنس بند نہ ہوئی، جو مالکان ہیں ان کو کہا ہے کہ اگر ہمیں کھلا وہ کیا ہوتا ہے فری ہینڈ دے کر کام کرنے کی، اگر آپ کوئی رکاوٹ ڈالیں گے، نہیں گزارش نہیں، دھمکی ہے بھائی، رکاوٹ ڈالی نا اگر تو پھر خود جا کر چلا لیں. یہ جو مولانا صاحب نے کہا، خورشید شاہ صاحب نے کہا، یہ درخواست نہیں تھی سر، اوکے، یہ کچھ اور تھا. بٹ صاحب
یہی سوال ہے. میں اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر اتنی اسٹرگل کے بعد بھی اجازت ہی لینی ہے تو بھائی پھر حکومت نہ لیتے, آپ فیصلہ لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ لینا چاہیے, حکومت جائے گی نا سر. میکسیمم کیا ہوگا, مسلم لیگ وہ جو ہیں اپنا ایم کیو ایم والے یا جو اتحادی ادھر سے ٹوٹ کے آئے تھے وہ کہہ دیں گے جی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا. حکومت چلی جائے گی تو بھائی چلی جائے, لیکن اجازتیں نہ مانگیں, مہربانی کریں اپنے حق کو استعمال کریں. اگر آپ نے اجازتیں ہی مانگنی ہیں تو پھر بھیا پھر وہ اسٹرگل جس کو آپ نے اسٹرگل کا نام دیا ہوا تھا, جس میں بہت سارے لوگ کارکن جو ہیں ان کے گھر خراب ہوئے, ان کی زندگیاں برباد ہوئیں, ان کی جوانیاں ختم ہوئیں, لوگوں کی شہادتیں ہوئیں, لوگ جیلوں میں گئے, لوگوں نے آزادی اظہار کے لیے باقاعدہ, صحیح بات ہے یہ غلط آپ تو ہنسی جا رہے ہیں نا, یہ سچی بات ہے, یہ صحیح بات ہے. اور بہت عامر میر صاحب اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے راتوں کو پتہ نہیں کتنے پھردے نے گھر چ نہیں ستے. ایک بندے نے سانو خبر دیتی اسی لیے آگے 300 بندے لسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ سارا کچھ پھر کدھر گیا. اگر معذرت کے ساتھ زرداری صاحب نے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, میاں نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے, یہ جتنے بھی اتحادی ہیں انہوں نے اجازت ہی لینی ہے نا, تو پھر سانو نہ تو اجازت لے لینی چاہیے. میں اس میں ایک بات ایڈ کر دوں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ اور آپ سے بھی. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک جوتا نکالیں, چموٹا نکالیں اپنی بغل میں سے, اپنی جیب میں سے, اور شروع ہو جائیں سیاسی حکومت کی نا چترول کرنے. مسئلہ یہ ہے کہ میری اطلاع ان سے تھوڑی سی مختلف ہے جی, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیاستدان جو ہوتا ہے اس کا کام قطعاً ریفیوز کرنا نہیں ہوتا آگے سے, وہ کوئی بھی ہو, اس کے پاس تو ہلکے کا بندہ چلا جائے تو وہ اس کو ریفیوز نہیں کرتا نا, اسے حوصلہ دے کے بھیجتا ہے کہ یار ہو جاتا کام, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تربیت ہوتی ہے نا پاکستان کے اندر. اب کچھ لوگ ان کے پاس آتے ہیں کہ ایک تو آپ فوری طور پہ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں 50 روپے لیٹر. اچھا جی, مطلب اب وہ اکانومی جو ہے 4.25 سال تو چلا نہیں سکے عمران خان کے ذریعے, 3 فائنانس منسٹر بدلوا دیے, ایک تو اپنا بیٹا ہی لگایا نا اسد عمر, ٹھیک ہے. اب وہ لوگ بھتیجا جو ہے, اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ 50 روپے لیٹر بڑھائیں اور ساتھ میں آپ تاریخ دیں الیکشن کی. پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا طریقہ کار جو ہے وہ فائنانس منسٹر طے کرے گا, اور اگر نہیں بڑھانی تو اس کے لیے ایڈیشنل سورس آف ریونیو جنریٹ کرنے ہیں وہ فائنانس منسٹر سجیسٹ کر دے گا. اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے ذریعے سے جنریٹ کر رہے ہیں اور کر لیں گے, اور سندھ ایگری ہے کہ ہاں جی ہمارا حصہ بھی کاٹ لیں, پنجاب کہتا ہے ہمارا حصہ فیڈرل ڈویزبل پول میں سے کاٹ کے اس میں ڈال دیں کم از کم 2 مہینوں کا نا, تو ہم ایگری ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ڈکٹیشن دینی کہ آپ زہر بھی کھائیں اور یہ والا برانڈ کا زہر کھائیں, بھی آپ کون ہوتے؟ ٹھیک ہے, کہتا تسی کون کہتا تسی کون نہیں, وہ پھر بندہ جڑا سی وہ لے کے آیا نا پیغام کہ جناب وہ اے کہندے نے, تے وہ جنہاں نوں پیغام دیتا انہوں نے پھر ایک نے جلسے میں کھڑے ہو کے کہا کراچی میں, ٹھیک ہے, اور دوسرے نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیا خورشید علی شاہ صاحب نے, تیسرے نے سرگودے میں کہہ دیا, پھر یہ جواب چلا گیا ان کو. زرداری صاحب نے پریس کانفرنس پچھلے ہفتے جو کی نہیں, میں تو رات کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ کی جو بات تھی نا پیٹرول والی, انہوں نے کہا تھا ہم کوئی بندوبست کر لیں گے. انہوں نے فارمولا بھی بتایا تھا کہ پیٹرول بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس فارمولا ہے میں دے دوں گا. انہوں نے کوئی نواز شریف کو نہیں سنانا تھا, اس کو تو فون پہ بتا دیا تھا نواز شریف کو کہ ہم کیا کریں گے. تو رضی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے جواب نہیں دیا جاتا سیاسی لیڈروں سے, وہ اپنے کارکنوں سے یا سیاسی لوگوں سے جب نیگوسیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ مختلف سین ہوتا ہے. جس طرف رضی صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہاں پہ جواب ہی دینا پڑے گا اگر ایسی کوئی بات ہے. میرے خیال میں اچھا تو اس کے لیے پھر جلسوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں سے سوال آیا تھا وہیں پہ جواب ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ایکشن کر کے انہوں نے اپنی پاور شو کرنی ہوتی ہے. میں سوری نور اللہ صاحب, یہ سیاسی عمل الیکشن بھی تو لڑنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مسئلہ یہ کہ یہ ایشوز کو وہاں پر سیٹل کر کے انہوں نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے. اچھا, جو پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہے اس پہ ڈیبیٹس کر کے جلسوں میں جواب دے کے پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑنا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ایک عام آدمی کے طور پہ. مجھے فرق پڑے گا حکومت کے ایکشن سے کہ وہ اس پہ کر دے جو ڈیسیژن کرنا ہے, جیسے انہوں نے روکا ہوا ہے. نہیں, میں عام آدمی کے طور پہ بات کر رہا ہوں نا. آپ عام آدمی تھوڑے اور شدید دانشور. ایک بات پہ کسی کی نظر نہیں جا رہی,
ایک بات پہ کسی کی نظر نہیں جا رہی، اور وہ ہے 2 جگہ کے اوپر 2 مختلف واقعات جو بظاہر آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جیسے جیسے بلاول کے دورے کی اچھی خبریں آ رہی ہیں، ویسے ویسے دوحہ میں IMF کا جو وفد ہے وہ ہمارے ساتھ کلتا ملتا جا رہا ہے، گل مل جا رہا ہے. یہ دونوں خبریں کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سعودی عرب نے بھی، جو کہ ہمارے بھائی ہیں، اور چین نے بھی، جن کی ساتھ دوستی ہماری کاندر آلدی ہمالیہ سے اونچی دوستی ہے، شہد سے میٹھی اور بحیرہ عرب سے گہری، تو انہوں نے بھی یہ کہہ رکھا ہے کہ بھائی جان پیسے تو حاضر ہے، آپ بھائی ہیں جو مرضی لے جائیں، لیکن پہلے اپنے اکاؤنٹوں کے اوپر IMF کا ٹھپا لگوا لیں، مور لگوا لیں ان سے. تو یہ مور لگنی بہت ضروری ہے. کل چین بھی جا رہا ہے نا جی، وہ 21 کو ہاں کل ہے. سیدھا اتنے جا رہا ہے. جہاز کدھر لے گیا؟ جہاز کدھر لے گیا ہوا؟ اچھا سر، اس موضوع پہ مجھے جو کچھ کہنا تھا عمران، مجھے خوشی ہے کہ میرے چاروں بھائیوں نے جو باتیں کہی ہیں میں ان سے 100% متفق ہوں، مجھے اس پہ اضافہ نہیں کرنا. بٹ آئی اپریشیٹ، ایبسلیٹلی اپریشیٹ. تھینک یو سو مچ جی. ہاں کرو. ہم میں ڈومسائل لے سکنا لو. لے جی، میرا خیال ہے کہ جو اگلی جو ہماری نشست ہوگی اس میں ہم عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہے اس میں جو انہوں نے خطاب کرنا ہے، جو انہوں نے تاریخ دینی ہے، اور پھر گورنمنٹ نے اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے، کیا وہ خونی ہوگا، سادہ ہوگا، مطلب کیڑا ہوئے گا انقلاب جو ہے. انقلاب ہی کہہ رہے ہیں نا، یہ سیاست نہیں، یہ انقلاب آ رہا ہے. یہ دھوپ میں خراب ہو سکتے ہیں، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، دین بھی سکھایا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ جو اگلی نشست ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. عمران خان صاحب کا جو جلسہ تھا اس کا انتظار تھا کہ اس جلسے میں انہوں نے ڈیٹ دینی تھی کہ لانگ مارچ، وہ جس کے بارے میں شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ خونی ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی بات کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اتنے مطلوبہ جو لوگ ہیں، مطلب ایک خاص تعداد میں، وہ نہ نکال سکے، اسلام آباد تک نہ پہنچا سکے، تو پھر ہماری سیاست کا بیڑا غرق ہو جائے گا، دفن ہو جائے گی. تو اس جلسے میں عمران خان صاحب نے ڈیٹ تو نہیں دی، انہوں نے کوئی عجیب سی بات کر دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے جان بوجھ کے کی ہے. میں سن لوں گل، وہ ہمارے سینئر ساتھی ہیں عامر بھٹا صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سوچا سمجھا، ان کو پتہ تھا کہ وہ یہ بلو دی بیلٹ جائیں گے، اور یہ بات انہوں نے اس لیے کی کہ سوشل میڈیا سارا اتنے لگا رہے گا کہ مریم نو اے کہتا، وہ کہہ دیتا، بلو دی بیلٹ گئے، تاکہ کوئی ڈیٹ والے پاسے نہ جائے کہ خان صاحب کی کروں نے. تو ہم تو پھر اسی پہ رہیں گے، دونوں پہ رہیں گے. کی اجازت سے، تاکہ بحث اس طرف چلے. جی میں چاہتا ہوں سر، ایک تو جو سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ بحث ادھر جائے. شیخ رشید نے کہا تھا انقلاب خونی انقلاب ہوگا. فساد برپا کرنے کے لیے ہم جو معاشرہ ہیں، قبائلی ٹائپ معاشرہ ہیں، برادریوں والا معاشرہ ہیں اور روایت کے معاشرہ ہیں، فساد برپا کرنے کے لیے گالی دینا ضروری ہوتی ہے. عمران خان کو ابھی تک کہیں روکا ٹوکا نہیں گیا تھا. یہ جو مریم نواز کو آج گالی دی گئی ہے، یہ فساد برپا کرنے کے لیے ہی دی گئی ہے، تاکہ فساد برپا ہو اور عمران خان کے مقاصد حاصل ہوں. باقی استاد محترم معذرت کے ساتھ. میرے صاحب کا کیا سوال تھا؟ میرا یہی سوال ہے کہ ایک تو اس پہ کمنٹ کیجئے کہ عمران خان صاحب نے جو یہ مریم نواز صاحبہ کے متعلق کہا کہ میرا نام بار بار، میں نہیں دہرانا چاہتا. دوسرا کہ یہ ڈیٹ نہ دینے کا ایک جو ہے ٹال دی ہے، کہ ورنہ تو یہ میلہ سجایا کا دے سی نا، یہ محفل سجنا تیرے لیے سجائی ہے. مجمع بازوں کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس سبسٹنس نہیں ہوتا، وہ جو وعدہ کرتے ہیں یا جس چیز کا لالچ دیتے ہیں بٹھائے ہوئے میسمرائز کیے ہوئے لوگوں کو، اس سے وہ آخری حد تک کھینچتے ہیں، صرف ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں. مجھے مثال اگر میں دوں آپ کو، تو بھٹو صاحب نے 10 جنوری 1966 کے بعد سے تاشقند کا راز بیان کرنا تھا. ٹھیک ہے، معاملات کہیں سے کہیں چلے گئے، 71 بھی ہو گیا. میں نے 74-75 تک بھٹو صاحب کے منہ سے جو ہے نا، جب وہ تقریریں کرتے تھے تو یہی سنا کہ تاشقند کا راز بیان کر دوں. عمران خان صاحب خود واضح نہیں ہیں. حکومت میری اطلاع کے مطابق یہ چاہتی ہے کہ وہ آئیں، پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کریں، اور اگر وہ وہاں بیٹھنے کا، تشریف رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ 40-41 کی ڈگری وہ اور ان کے مداحین جو ہیں وہ آئیں. ہاں ٹھیک ہے، ہاں وہ برداشت کریں.
عمران خان خود اس پہ واضح نہیں ہیں. ان کی جو اب تک کی امید تھی، میں سمجھتا ہوں باقی دوست جو ہے وہ اس پہ حکومت کو مفلوج ہونے کا یا سست ہونے کا یا بے عمل ہونے کا تانا دے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ حکومت کی پالیسی درست ہے کہ کسی اشتعال میں آئے بغیر اس ابال کو اس کو اپنا نیچرل کورس مکمل کرنے دیا جائے، اتنا برپا نہ ہونے دیں. آج انہوں نے جو کچھ کہا ہے، جس رویے سے کہا ہے، اس پہ پاکستان کے کسی بھی منطقے میں کسی بھی خطے میں گلی کوچوں میں لڑائی ہو سکتی ہے اور کسی ایک سائڈ پہ بھی فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے. جی ہاں، ٹھیک ہے. میاں نواز شریف نے یا شہباز شریف صاحب نے میری یادداشت کے مطابق عمران خان صاحب کی ذاتیات پہ یا ان کے اہل خانہ پہ اس لب و لہجے میں بات نہیں کی. اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ایسی بات کرنے والا اپنی جو ذہنی سطح ہے اس کو بیان کرتا ہے. یہ باتیں آپ کہاں سے، وہ کسی نے کہا ہے نا کہ 70 سال کی عمر میں بھی کسی بندے کو کی کہہ رہے سو، تسی دس رہے سو کسی نے، ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ پس ثابت ہوا کہ 70 سال کی عمر میں بھی بندہ بے شرم ہو سکتا ہے. ہاں یہ بے شرمی سے زیادہ بد تہذیبی ہے. جی بد تہذیبی، یہ بے شرمی چھوٹی لیول کی چیز، بے شرمی چھوٹے لیول، بہت چھوٹے لیول کی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں جو بتاتے تھے کہ میں یورپ کو بہت جانتا ہوں اور وہاں کی اشرافیہ میں اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں، یورپ کے لوگ بے تکلف ترین مجلس میں بھی سیاست، مذہب اور عورتوں پہ بات نہیں کرتے. ایک زبان میں گالی دی ہے ایک جملے میں اور دوسرے جملے میں حدیث کوٹ کی ہے. خیر وہ ایک الگ معاملہ ہے. یہ ان کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ ان کی نظر میں، میں ویسے اس پہ کوئی رائے نہیں دینا چاہتا تھا کہ آپ نے فرما دیا. میرے خیال میں جو بندہ دوسرے کے شخصی احترام کو مد نظر نہیں رکھ سکتا، دوسرے کی ذاتی زندگی اس کی یا اس کے شریک حیات کی زندگی کا احترام کرنے سے قاصر ہے، وہ زندگی میں کسی بھی جذبے کی تقدیس کو سمجھنے سے قاصر ہے، آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ انہوں نے حدیث ساتھ میں بیان کی. شاید وہ میرے خیال میں وہ یہ باتیں بھی سنجیدگی سے نہیں کر رہے. دس از اے نیو لو ان آور پالیٹکس. دس واز اس کی یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی بابا جی جن کے سر پہ بال نہ ہوں، داڑھی سفید ہو اور انہیں بہت شوق ہو کہ اپنا کالم جس حدیث سے شروع کرنا ہے اسی پہ ختم کرنا ہے، وہ آ کے ہمیں ماضی یاد دلانا شروع کر دیں. تو میں یہ بتا دوں کہ روایت اس ملک میں یہ رہی ہے. ملاؤں نے 1947 میں وزیر اعظم ہاؤس کے باہر جلوس نکال کے لیاقت علی خان کی بیگم کے بارے میں ناقابل بیان نعرے لگائے تھے. بالکل ٹھیک ہے. محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشن لڑنے پہ ان کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی تھی وہ ناقابل بیان تھی. بہت خود کو مذہبی کہنے والے لوگوں نے الیکشن لڑتے ہوئے لاہور، اندرون لاہور میں بعض خاص مقامات پہ دائیں بائیں بہت جسے کہتے ہیں معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے جو تجاویز دی تھیں وہ گھٹیا تھیں. They do not represent the best in our politics. However, this is the first time. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ سابق وزیر اعظم جی، اور وہ رہے ہیں، وہ ہیں، میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، وہ ایک سول شخص ہیں. سول کا مطلب ہے شہر میں رہنے والا. شہر میں رہنے والا، شہر کو عربی میں مدن کہتے ہیں، اسی سے مدینہ نکلا ہے، جی، اسی سے تمدن نکلا ہے. جی جی ٹھیک ہے. سیلر جو ہوتا ہے نا، بحری جہازوں کے جو جانے والے ہوتے ہیں، کشتی بان، ملاح کو، سپاہی کو
ख़ास नफसियाती हालात की वजह से दरीदा दहनी की एक अलाउंस होता है। कबाइल्स को हाँ तमद्दुन इसका नाम है कि आप इस तक नहीं जाएंगे, जी, यू आर नॉट अलाउड। खान साहब ने ये गलत हरकत की है और मेरी राय में एक ऐसे शख्स की जो नाकाम हो चुका है सियासत में, जिसकी नाकामी जो है उसके 4.25 साल के इक़्तिदार में मईशत में आई, सियासी बंदोबस्त में आई, ना वो असम्बली में जो है वो कोई बामानी इर्तबात पैदा कर सके, ना वो पाकिस्तान की मईशत के अशारियों में कोई बेहतरी ला सके। नहीं क्लेम तो वो बड़े बड़े कर रहे हैं। नहीं, वो फैक्ट फिगर्स हैं और कोई एक 12वीं जमात का इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला बता सकता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। यार अगर वो दावे कर रहे हैं तो 1 महीना 19 दिन में, 1 महीना 9 दिन में ऐसा क्या हो गया कि आज खुद कहा कि मईशत दिवालिया हो सुमन गई? भाई, और सफारती सतह पे जो उन्होंने मलबा पाकिस्तान पे गिराया है, वो हमें जो है ना वो पलकों से चुनना पड़ रहा है। तो एक नाकाम शख्स जो है वो अपनी हड़बड़ाहट में, घबराहट में, नाकामी में, झुंझलाहट में, अब उसके पास कहने को क्या है? बचा ही कुछ नहीं, बचा ही यार कुछ मैं नहीं। वैसे आपसे अर्ज करना चाहता हूँ ये वजाहत साहब का ज़ाहिर अपना एक अंदाज़ है, उनका एक खूबसूरती के साथ वो चीज़ों को फसाहत और बलागत के साथ बयान करते हैं, लेकिन इमरान खान गुस्सा चढ़ रहा होता है। हाँ इसलिए क्या होता है, देखें चूँकि आप जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं वो एक नशई है, उसको आगे से जोड़ के नहीं सर ऐसे टेस्ट करा लो खून दा सर, ये ना हो साबित मैंने फाड़ लिया। इमरान खान कह रही है। देखिए मैं आपसे ये देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि उसको जो उसने ज़बान इस्तेमाल करनी शुरू की हुई है, आप नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, दीगर जितने लोग हैं वो उसको छूट देते गए। मैंने मरियम औरंगज़ेब जो हैं उनके मुंह से कभी नहीं सुना उन्होंने इमरान खान साहब ना कहा हो, ठीक है, कभी नहीं मैंने सुना कि वो उनका लो लेवल का बंदा, ये लो लेवल से मुराद है कि वो कोई आम आदमी भी जो है उनका कारकुन ओहदेदार वो साहब का लफ्ज़ बोलेगा, पीपल्स पार्टी वाले भी ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान किसी का जज्बाती हो जाते हैं, डे फर्स्ट से जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे उसी में जवाब देते, आज ये नौबत ना आती। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आप किसी जानवर को मंटो का अफसाना सुना के उसको टेम नहीं कर सकते, आपको उसके साथ जानवर वाला, हाँ उसके साथ जानवर वाला सलूक करना पड़ेगा। इसको पंजाबी में कहते हैं जिहो जा मुँह ओहो जी चपेड़, ये इसको चपेड़ उस तरह की पड़ेगी तो फिर ये होगा। वैसे मेरी एक सजेशन है, बाकी मानना ना मानना नून लीग वालों की अपनी एक मर्जी है। कैप्टन सफदर अवान का चूँकि उन्होंने नाम लिया है तो वो सफदर अवान को अगले जलसे में माइक देकर तो मरियम साहबा को चाहिए कि खुद थोड़ी देर के लिए जलसे से बाहर चली जाएं, फिर वो इमरान खान दाना बाकायदा तौर पर मतलब घर पूरा कर देगा फट के। मेरे कहने का मतलब ये है, वो चाहते यही हैं और यही हल है। इमरान साहब ये मैं बहुत फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, उस वक्त हम सुर्ख इनकलाब लाने के लिए ना नारे लगाया करते थे और बड़ी पढ़ी लिखी सी गुफ्तगू, एशिया लाल है, एशिया सुर्ख है, ठीक है। वहाँ पर कुछ गुंडों का एक था कॉलेज के अंदर सरगना, वो आए, उन्होंने एक बंदा आया, उसने आगे ओए खबरदार हूँ नारा कोई नहीं मारेगा। वो सारे जितने पढ़े लिखे से लोग थे वो सारे के सारे ये जानते हैं राशिद हमाइयों को, ये जानते हैं इन लोगों को, तो वो सारे ना खामोश हो गए। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि ये, मैं ज़रा खलो गया। वो सारे मुझे कहे यार हमने लड़ना नहीं है, हम यहाँ पे लड़ने नहीं आए, हम तालीम और तरबियत के साथ इनकलाब लाने आए हैं। वो पायनों लड़ना लेने सारे नु बाहर करता, क्योंकि मैं कल्ला उन्हें लाकड़िया था, मैं कल्ला ही काला जाता रहा। तो जवाब मतलब कहने का ये है कि आपको जिस तरह का मुंह उस तरह की चपेड़ मारनी पड़ेगी। अब इस पर आपने जितना मर्जी फलसफा वजाहत साहब से सुनना है, इनसे सुनना है, उनसे सुनना है, सुनते रहें, हाल पाए ना ही बस। गुजारिश करना एक मैं ऐड कर दूं फिर आप कर लीजिएगा। देखिए मंटो ने के फसाने का जिक्र हुआ तो मुझे मंटो का वो मशहूर ज़माना फ़िक्रा याद आ गया कि शोदा का लफ्ज़ उन्होंने लिखा है। आप समझते हैं शोदे मर्द की पहचान ये है कि वो औरत की इज्जत नहीं कर सकता। ये बात दुरुस्त है, ठीक है, ये बात दुरुस्त है। ये मुझे उनका फ़िक्रा याद आ गया। लैंग्वेज ही यूजेस हाँ फॉर विमेन इन देयर एब्सेंस। अच्छा
ہمارے ایک دوست ہیں, میں اس پہ کوئی رائے نہیں دینا چاہ رہا, لیکن میں ایک دو واقعات آپ کی علم میں لے آؤں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر بھی رہ چکے ہیں, اور اس وقت مینیجر رہے جب موصوف کپتان تھے. ٹھیک ہے. وہ جتنی بھی ان کی جنسی فتوحات کی داستانیں سنایا کرتے تھے تو میں کہا کرتا تھا یہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ عمران خان سے نفرت کرتے ہیں. ان کے مینیجر رہ چکے ہیں لیکن اس سے نفرت کی حد تک وہ تھے. ٹھیک ہے نا, وہ اس کا نام بھی لیں تو ان کی منہ کے اوپر ناگواریت آ جاتی تھی. میں نے کہا ان کا کوئی تعصب رہا ہوگا, لیکن عمران خان صاحب نے آج ثابت کر دیا کہ نہیں, وہ غلط نہیں ہے, وہ بالکل درست ہے. اور وہ جو بھی ان کی پرورشن کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں, میں تو خیر ان کا ٹاپکس بھی شاید بیان نہ کر سکوں جو وہ کرتے ہیں, یا کرنا چاہوں بھی, میری اخلاقیات اس کی اجازت نہ دیں, لیکن وہ ایک پرورٹڈ شخص کی جو سٹوری سناتے ہیں وہ ساری کی ساری درست ہیں. آج عمران خان نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ ثابت کیا ہے. لیکن بات لمبی ہو رہی ہے, بڑی ہوتی ہے. اصل وجہ وہی ہے, اور وہ ایک توجہ ہٹاؤ, اور کوئی یہ نہ پوچھے کہ ڈیٹ کیوں نہیں دی. خجل ہونے کے بعد جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی ساری امیدیں شہباز شریف کی کسی میٹنگ سے لگی ہوئی ہیں جو سنڈے کے روز ہو رہی ہے. اچھا. اور اس میٹنگ کے نتائج کی بنیاد کے اوپر پھر یہ مارچ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گا. تو آج اس نے ایک نئی شرلی چھوڑ کے قوم کو ایک نئی بحث کے پیچھے لگا دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا ریئیکشن جلد یا بدیر مسلم لیگ نون سے آئے گا, یا اس کے مختلف انتھوزیاسٹ ورکر سے آئے گا, یا اس کے مختلف قائدین سے آئے گا. ہاں ٹھیک ہے, مطلب وہ جو طلال چودھری صاحب ٹائپ کا کوئی بندہ یا اس طرح کے آئیں گے. سعد رفیق سنابلہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لائل پور سے ہیں؟ نہیں, وہ ذرا عملی شاید صورتحال کریں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ آئے گا تو ایک نئی بحث چھڑ جائے گی نا. تو اس کی لانگ مارچ اور لانگ مارچ کی تاریخ پیچھے چلی جائے گی. میں عامر بھٹا صاحب کی بات یہ بھی تو نقطہ جو ہے. ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ہم پیشہ ہیں اور قابل احترام صحافی دوست ہیں حامد میر. انہوں نے اب سے کوئی 5-6 مہینے پہلے ایک کالم لکھا تھا. جب آپ کو یاد ہے کہ نہایت بیہودہ اور نازیبا اشاروں کے ساتھ شیخ رشید بلاول کے بارے میں ذکر کر رہے تھے, بیہودہ گفتگو فرما رہے تھے, انہوں نے ان کو شٹ اپ کال دی تھی. میں ذاتی طور پہ خوش ہوا تھا کہ یار ہم میں سے کسی ایک نے, کیونکہ شیخ صاحب جو ہے نا, شیخ صاحب کی بھی زبان کنٹرول میں نہیں, شیخ صاحب بھی کوئی نہیں. لیکن 2 مثالیں میں اور پیش کروں گا جس کی وجہ سے شرمندگی تو ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہو, اور سابقہ پچھلے سابقہ بھی آپ کو یاد ہے نا, لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے شوکت عزیز یار پرویز مشرف کا, پرویز مشرف نے جا کے جو کینیڈا میں کہا, وہاں کے وائس پریزیڈنٹ نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا. نہیں, وہ شوکت عزیز ہی تھے, لیکن وہ جنہوں نے کتاب لکھی تھی کونڈولیزا رائس نے کہا ہے جس طرح سے ٹریجری بینچز سے بلاول کو پارلیمنٹ کے اندر جو اشارے اور جو آوازیں لگائے گئے تھے اس پہ چونکہ عمران خان صاحب نے اعتراض نہیں کیا. جس طرح سے کشمیر کے الیکشن میں جلسوں میں گنڈا پور صاحب نے جو زبان استعمال کی اور عمران خان صاحب سٹیج پہ بیٹھ رہے, مجھے یہ یاد ہے کہ ایم آر ڈی کے جلسوں میں جو ہماری جنہیں ہم سیاسی رہنما سمجھتے تھے, اگر کوئی اس طرح کی طرف بڑھنے بھی لگتا تھا تو اضطراری طور پہ وہ ہلتے تھے, اٹھتے تھے اور روک دیتے تھے, معطل کر دیے جاتے تھے. یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے. یہ حال ہی میں بلاول بھٹو نے کی تھی اپنے ایک آزاد کشمیر کا ذکر آ گیا, میں ذرا مینشن کر دوں. جو وہاں کے سابق وزیر اعظم ہیں نیازی صاحب, قیوم نیازی صاحب, انہوں نے خطاب کیا ہے. چونکہ انہوں نے 2 بندوں کا ذکر کیا تو ان کا اس خطاب میں ذکر ہے. انہوں نے کہا کہ میں ریاست, وہ ریاست کہتے ہیں, میں ریاست کے قومی خزانے کا امین تھا اور علی امین گنڈا پور اس کو لوٹنا چاہتا تھا. میں نے اس کے اندر مزاحمت کی ہے تو اس نے مجھے ہٹوا دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اے ریاست کے لوگوں جاگتے رہنا. وہ نشئی جو ہے ووٹروں کے ڈبے اٹھا کے بھاگ گیا. ووٹروں کا ڈبہ اٹھانا پیسوں کے ڈبے اٹھانے سے زیادہ بری بات ہے. اس کے ہاں نہیں ہے, اس نے ووٹروں کا ڈبہ اس لیے اٹھایا تاکہ وہ پیسے لوٹ سکے. اچھا سر, ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب
وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ خود یہ لائن دیتے ہیں, چاہے فیاض الحسن چوہان تھا, ایون شیخ رشید صاحب کے بھی استاد ہیں. شیخ رشید کا جو بندہ استاد ہو اس کے دماغ میں کتنی غلاظت ہوگی, جی, آپ یہ ذہن میں رکھیں. عمران خان صاحب کو پرسنلی جانتے ہیں, جی ہاں, ان کو اچھی طرح پتہ ہے. میری ایک ان کے ساتھ 1-on-1 ملاقات, طویل ملاقات رہی ہے. میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا 2003-04 میں, اور آف کیمرہ جو گپ شپ تھی اس کا ایک جملہ بھی گندی گالی کے بغیر نہیں تھا, ہر مخالف کے لیے. جی سر, میں یہ زمان پارک کا گھر, اس کا میں نے انٹرویو کیا تھا. لیکن دوسری چیز جو شاید وہ آ جاتی آگے, لیکن میں نے کہا میں ابھی اس کا ذکر کر لوں. عمران خان نے یہ گالی والا بات کرنے کے بعد اب اگلا اجلاس کہاں بلایا ہے؟ پشاور. کیوں؟ یہ سوال ہے. سر عمران خان کا منصوبہ ہے, دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ایک سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا. سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ایک شخص تھا بڑی مونچھوں والا, بدقسمتی سے بٹ تھا, گلو بٹ. اچھا گلو بٹ, تو بٹوں نے, یہ بیٹھے ہیں میرے دوست دونوں بٹ, بٹوں نے پراپر اس پہ مائنڈ کیا کہ یار گلو تو کردار ہے نا, پوری کمیونٹی نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو عمران خان کر رہے وہ صرف ایک شخص جس نے جرم کیا تھا, جس نے گاڑیاں توڑی تھیں, اس کے کردار کے اوپر بٹ لگ رہا تھا یا کچھ. اب ایک لیڈر ہے مریم نواز, آپ کیوں اٹھائے گئے تھے؟ آپ, میں, ہاں, بشرا بیگم کے ایک جو ان کا روحانی کردار بتایا جاتا ہے اس پہ آپ نے بات کی تھی. آپ نے ان کے کسی اور کردار پر تو بات نہیں کی تھی, تذلیل نہیں کی تھی, کوئی نہیں کی تھی نا. عمران خان صاحب کو بری لگی تھی, تو کس طرح بختاور, اس کی شادی ہونے جا رہی تھی, کس طرح ایک آرگنائز پروپیگنڈا کے تحت پہلے بتایا گیا کہ جو بندہ پتہ نہیں کون سے عقیدے کا ہے, ٹھیک ہے, نہیں میں بات میں آگے, نہیں میں اور آگے کرتا ہوں. اس کے علاوہ اس کے بعد بدزبانی, بد کلامیاں, ان کے مطلب پی ٹی آئی کے جو ریکگنائزڈ اکاؤنٹس ہیں ان سے کردار کشی کی گئی. یار یہ کنگز پارٹی کا ٹھیک ہے نا پاکستان میں. اچھا, اب عورتوں کو گالی دینا, جی, پشاور والا جو معاملہ ہے سر, کیونکہ پشاور میں عمران خان صاحب کی ہے حکومت, طاقت ہے, تو وہ وہاں سے لشکر لے کر آئیں گے. اب بدقسمتی سے ہمارے یہاں لشکر وہاں سے آتے ہیں, دلی اب ہمارے ساتھ, ہم تو آزاد ہو گئے, لیکن عمران خان صاحب وہ مائنڈ سیٹ ہے نا وہاں سے, پشاور سے. چکوال دا انہوں نے جلسہ منسوخ کرتا سر نہیں, وہ حکومت کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. میں اچھا, دوسرا یہ کہ اس میں ان کو عمران خان صاحب کو وہاں سے اریسٹ نہیں ہو سکتے, گرفتار نہیں ہو سکتے, دلیر اتنے ہیں. دیکھیں نا بنی گالا میں رانا ثناءاللہ کے ڈر سے لٹرلی میں آپ کو بتاؤں, آپ بنی گالا. اچھا نہیں, میں جاننا چاہ رہا ہوں ویسے ہی کہ پشاور میں رینجرز کے ایف سی کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. سر وزارت داخلہ نے, جب مرکز کی وزارت داخلہ اس میں انوالو ہوگی, وہ ذرا مشکل ہوگا نا, بنی گالا کی نسبت مشکل ہوگا. صوبائی حکومت ان کی ہے, صوبائی حکومت ان کی ہے. امن و امان کی صورت آپ کہاں پیدا ہو رہی ہے سر؟ دیکھیں علی وزیر میں اور عمران خان میں فرق کریں. جن کی صوبائی حکومت نہیں چاہ رہی تھی تب بھی ان کو بھی گرفتار کرنا پڑا تھا. عمران خان کے لیے اتنا اگر کوئی بندوبست ہوگا تو پھر تو وہ کہیں بھی ہو جائیں گے, پھر وہ جہاں مرضی ہو. تو عمران خان صاحب کی جو انقلاب لا رہے ہیں وہ ان کی دلیری دیکھیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یار وہاں پر میں 2000 بندے, جی ہاں سر, 2000 بندے, ہاں 2000 بندے, کیا تھا, ٹھیکری پیرا بنی گالا پہ بٹھانے کے باوجود وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں نے جو کچھ کرنا ہے پشاور میں بیٹھ کے کرنا ہے, کیونکہ وہاں میری حکومت ہے, پولیس میرے پاس ہے. جب لاک ڈاؤن اسلام آباد کیا تھا تب بھی بندہ تو وہیں سے آیا تھا نا, وہ جو تیلی پہلوان لے کر آ رہے تھے. یار ادھر میں جانتا نہیں, میرا ڈومیسائل اور ہے, پڑھوا دو ڈومیسائل یار, میں ادھر جا ہی نہیں رہا. واٹس ایپ جو ہے سگنل وہ آسانی سے مل جاتے ہیں. اچھا مینو لگ رہا ہے کہ تسی سارے رل کے سمجھ لیا کہ نور اللہ صاحب دا ڈومیسائل بھی جڑا نا کمزور ہے, نہیں وہ لوری ہے, اس کر کے اسی انہوں ذرا تھوڑا تو نیا پھیلا. لیکن سر گل یہ کہ کسی شخص کے اگلے 2 دن میں تبادلے کی بھی افواہ ہے. اچھا جی, چلو وہ بھی لگ جائے گا پتہ. عدالت نے روک دی آج نہیں بھائی, تبادلہ خیال کی تھی, مجھے تو آپ نے نہیں بتایا. اچھا آج کا جو واقعہ ہوا ہے, میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اتنا پلان کر کے اس طرح سے چل رہے ہوں گے. اچھا جی, جی بالکل, میرا بالکل نہیں, میں ان سے اتنی زیادہ امید نہیں رکھ سکتا کہ وہ سوچ کے, ہاں کہ یہ سوچ کر پلان کر کے کوئی کام کرنا میرے خیال میں ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. یہ ان کی عادت ہے بد زبانی کرنا, اور ان کی جو سوچ ہے یہ تھرو آؤٹ ان کی پارٹی میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں خواتین کے حوالے سے تو جو شخص مطلب وہ رشتوں کا تقدس ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے.
آپ مجھے سب کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کچھ ممالک کے دورے کیے جہاں پہ ظاہر ہے جب وہاں کے سربراہ حکومت اور خاتون اول کے ساتھ تصویر بنی تو ان کی پارٹی کے لوگ بڑا اس کو اسکینڈلائز کرتے تھے، حالانکہ وہ ایک محبت، ایک عام حالت میں پروٹوکول جیسچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو وہ ایون اس کے لیے ان کی پارٹی نے جو گند مچایا اور خان صاحب نے کبھی اس کے لیے منع نہیں کیا کسی کو، وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو ان کی سوچ، ان کی ذہنیت یہ ایسی ہے، خاتون کو وہ صرف انہوں نے ایک ہی پرپز کے لیے سمجھا ہوا ہے اور وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنی سوچ کی عکاسی کی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پلاننگ ہے. اور جو ان کی ڈیٹ نہ دینے کی بات ہے، پہلی شکست ان کی یا ناکامی تو اسی بات میں ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر 20 تاریخ تک حکومت نے الیکشن کا اعلان نہ کیا تو میں تاریخ دوں گا. تو 20 تاریخ آ گئی، حکومت نے ان کے بلیک میلنگ میں حکومت نہیں آئی. اچھا، انہیں جو ساری امیدیں ہیں وہ وہی ہیں کہ ان کے کوئی کانٹیکٹس ہیں جہاں سے انہیں امید ہے کہ کچھ رسپانس آ جائے گا. ممکن ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے یا ابھی بھی کوئی انہیں کچھ ایسا حوصلہ مل رہا ہے کہ کوئی اور چلتا رہے معاملہ، تو وہ صرف اس انصار میں ہے. باقی جو معاملہ ہے کہ عیسیٰ خیل بھی عیسیٰ نے صحیح فرمایا نا، ایویں پنڈی تے پشور لگا جانا، گڈی پنڈی تے پشور. باقی جو گرمی کا مسئلہ ہے نا کہ وہ اسلام آباد جا کے 41-42 ڈگری ہے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. انہیں بھی اس بات کی بھی انہیں پرانی عادت ہے، وہ ایک دن کریں گے، اس کے بعد وہ گھر چلے جایا کریں گے، رات کو 8-9 بجے آئیں گے. میوزک انہوں نے خود اے سی والے کنٹینر میں بیٹھنا ہے، لوگوں کے لیے میوزک بجے گا، کوئی ڈانس شانس ہوگا، جھنڈے لہرائے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ پنڈی سے آئیں گے. اچھا، اور انہوں نے کہا ہے کیا جلسے میں کہ فیملیز جو ہیں فوجیوں کی پنڈی سے. اچھا نہیں، انہوں نے سب ہاں پنڈی کے انہوں نے جگہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا نا. ایک چیز، ایک منٹ اور ایک بات سن لیں فیملی سے. مجھے دکھا دو نا یار، یہ شخص چونکہ فیملی مین نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب فیملی مین سے مراد نیور فیملی اورینٹڈ، نیور ایور ایون فرام ہز چائلڈہڈ گھر بار جو وہ نہیں ہے. اچھا دوجے دی فیملی تے نظر رکھدا ہے، تسی اندازہ لاؤ. یہ بھی کہہ سکتا سی کہ یار وکلا برادری ہمارے ساتھ جا رہی ہے. میں لاہور گیا تھا، بڑا زبردست استقبال ہوا، ٹھیک ہے. ریٹائرڈ برادری، ریٹائرڈ جو فوجی ہیں وہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. یہ زور دیتا ہے فیملی کے اوپر، یعنی یہ کیا وجہ ہے؟ غلیظ آدمی ہے نا. باقی اچھا یہ میں ایک بات کو کلیئر کر دوں. ذات خود فیملی تو کوئی یعنی ایسی بری بات نہیں تھی اگر وہ اس کو صحیح کانٹیکس میں لیتے. لیکن میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوں کہ یا نوجوان ان کو نوجوانوں پہ بھروسہ یا ریٹائرڈ لوگوں پہ، کسی فعال کسی اس پہ بھروسہ نہیں ہے. دیکھیے میں سوری، میں اس میں تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا، میں نے آپ سے مائک چھین لیا، میں آپ کو واپس کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں ان کی بات سے ڈس ایگری کر رہا ہوں. ہاں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ رہے ہیں کوئی پلانڈ موو نہیں تھی، وہ پلانڈ موو نہیں تھی، بالکل پلانڈ موو تھی. اچھا، وہ اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ وہ جو فالٹ لائن ہے نا ہمارے ہاں پنجابی اور پختون کی، آج اس ذلیل آدمی نے اس پہ کھیلا ہے. اس نے مریم کے بارے میں، اب غور کیجئے گا، ریکارڈنگ نکال کے دیکھ لیجئے گا، اس نے مریم کے بارے میں بدزبانی کرنے سے پہلے اپنا پختون ترانہ چلوایا اس کے اوپر. وہ ترانہ چلا ہے، اس کے بعد وہ بھونکا ہے. ٹھیک ہے، میں یہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، خدا را کاٹیے گا نہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھونکا ہے اور اس نے پنجاب کی ایک بیٹی کو گالی بکی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے، مجھے جو گالیاں بکنے والے ہیں نا ان میں سے 90% وہ ہوتے ہیں جو ان کا بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ وہاں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں تو ڈیلیٹ کرتا ہوں روزانہ ساری گالیاں پڑھ کے. اور وہ 15,000 کے قریب بے روزگار بچے اس نے KPK کے دور دراز کوہستان والے علاقوں سے بھرتی کیے ہوئے ہیں، جو کہ 15-20 بسوں میں اس کے تمام جلسوں میں جاتے ہیں. یہ گجرات کے گالیوں کی گرامر بھی ٹھیک نہیں ہوتی. ہاں، ان کی گالیوں کی گرامر بھی ٹھیک نہیں ہوتی. گجرانوالے کے اندر انہوں نے ایک دن پہلے ان کو پہنچا دیا. وہ مطلب کہ مانگ کے کھاتے پھر رہے تھے وہاں پہ، درختوں کے نیچے کوئی چھپ رہا. گرمی بہت تھی نا گجرانوالہ کے اندر، 40 کے قریب ٹمپریچر تھا. تو وہ بیچارے وہاں پہ لوگوں سے مانگ کے، بھیک مانگ کے کھاتے رہے. جلسہ اگلے دن شام کو تھا، انہوں نے ایک شام پہلے ان کو لا کے ادھر مارا تھا. یہ کوئی 8-10 بسیں ہیں، کوسٹر ہیں. وہ ان کا انٹرویو بھی آپ سن چکے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ ہم کوہستان سے آئے. کتنے بندے آئے؟ 5 لاکھ. اس نے کہا 5 لاکھ؟ ہاں. اس نے کہا آپ وہ انٹرویو سنے، بڑا مزیدار ہے. وہ کہتا کتنے اس کے اندر کتنی بسیں لائیں؟ کہتا 5 کوسٹر ہیں.
انہوں نے کہا 5 کوسٹر میں 5 لاکھ بندے لائیں, ٹھیک ہے. وہ بیچارے اس طرح کے ہیں, وہ 8 ہزار دہاڑی کے اوپر وہ بچے ہیں. تو میں ان کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ ایسے منہ میں آئے. وہ بالکل آرگنائز طریقے سے, وہ پہلے میوزک چلایا اس نے پختون, پھر اس نے پنجاب کی ایک لیڈر کو گالی بکی ہے, اور پھر اچھا آخری بات, ان کے نا اطلاعات کے ایک تھے بڑے ٹاپ کے افسر نا بالکل ساتھ میں روزانہ. تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ کیا کرتے ہیں, سرو کر رہے تھے نا ان کو پہلے سالوں کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں کرتے, ہمیں تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ نااہل ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو کمیونیکیشن کی اسٹریٹجی چلا کے دکھاتا ہوں. کہتے پھر وہ کال کرتے ہیں اپنے لیڈر کو, اسے کہتے ہیں کہ آپ نے آج کدھر آپ کی ڈیوٹی لگی ہو. بتاتا جی میری سما میں ڈیوٹی لگی ہے فلانی جگہ پہ, اس میں آپ نے فلاں جو لیڈر ہے نا پیپلز پارٹی کا, اس کو آپ نے یہ گالی دینی ہے. کہتا ہے وہ گالی تک بتاتا ہے, ماں کی گالی دینی ہے, بہن کی دینی ہے, یہ والی گالی دینی ہے. میں آئی وٹنس ہوں. ہاں میں تو اچھا نہیں آخری بات. اور کہتا ہے کہ وہ جب وہ گالی بکتا ہے تو اس کو لائیو تھمز اپ جاتا ہے. اس کے یہ جو سارے پی ٹی آئی کے بیٹھ کے وہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا موبائل کے اوپر نظریں رکھ کے, وہ ان کو لائیو تھمز اپ دے رہا ہوتا ہے کہ ویری گڈ تم نے بڑی اچھی گالی. میں آئی وٹنس ہوں. میرے سامنے یہ والا واقعہ ہوا. انٹرویو کرنے میں ہم گئے ہوئے تھے. شاہ فرمان میرا خیال ان دنوں منسٹر تھے ان کے, وہ انفارمیشن منسٹر تھے. تو کوئی ایشو تھا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, تو کوئی یا اب مجھے یاد نہیں, نون لیگ کی تھی ہاں نون لیگ کی تھی. تو انہوں نے کوئی بات کہی تو ادھر سے کوئی اسٹیٹمنٹ ٹائپ, پہلے انہوں نے اپنے بلیک بیری سے ٹویٹ کیا, پھر شاہ فرمان نے فون کر کے اتنی ان کی انسلٹ کی کہ تم نے یہ اسٹیٹمنٹ دینے والی تھی, اس طرح دیتے ہو, تمہارے میں جان نہیں ہے, تمہارے اندر غیرت نہیں ہے. یہ میں نے خود سنا ہے باقاعدہ بیچتی. اور وہ یعنی یہ میرے خیال میں آخری بات میرا وقت کا کچھ اس میں جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ان کی پلاننگ ہے, ان کا اپنا نظریہ اپنی جگہ, لیکن اس کا دوسرا پارٹ جو تھا نظریہ نہیں, انالیسز یا ان کا خیال یا انفارمیشن وہ اپنی جگہ, لیکن جو دوسرا پارٹ تھا کہ وہ ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے یا کتنا گھٹیا یہ حال ہے, وہ میں ان کے باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لیکن پنجاب کی بیٹی والا میرے خیال میں ان کی نظر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے تو بینگ پاکستانی, وہ پنجاب کی بیٹی ہو, وہ سندھ کی ہو, وہ بلوچستان کی ہو, وہ کے پی کی ہو, وہ گلگت بلتستان کی ہو, وہ سب برابر ہے. جو پاکستان کی بیٹی یا بہن ہے وہ ہماری بیٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن عمران اچھا اور عمران خان صاحب کے لیے وہ جو ان کی جو سوچ ہے, ان کے لیے انہوں نے تذلیل سب کی کرنی ہے. ان کے لیے پنجاب کوئی خاص نہیں ہے. ان کے اپنے دوست جو باقی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں ان کو اپنے گھر بلاتے ہوئے. بچے کا جو ہے وہ جی ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اچھا اور آج کھل کے باتیں ہوں گی. ہاں میں ایک واقعہ اچھا بات کریں, چلیں آپ کر نہیں آپ کر لیں پوری نا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی جو ذہنی کیفیت ہے جو یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے, اور وہ اپنی شکست کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ توازن تو خیر پہلے بھی نہیں تھا ان کا, کبھی بھی نہیں رہا ہے. وہ فرسٹریٹ ہوئے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو ان کے ساتھ شاید کہیں انہیں لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے ہوئے ہیں یا ان کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ مٹیریلائز کیوں نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ان کے خیال میں تو یہ چوروں کو اور یہ پتہ نہیں کس نے لا دیا, ان کے وہ نیٹ ورک میں ان کے لیے بہت سپیس موجود ہے, ان کو لگ رہا ہے, اور وہ واپس لے کر آئیں گے انہیں. وہ اس بات کو انجوائے کر رہے ہیں, وہ بہت خوش ہیں اس میں. تو وہ جو ناکامی نظر آ رہی ہے نا انہیں ایک مرتبہ پھر اس سے وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ میں نے واقعہ بتانا ہے سر. میں کچھ سیاستدانوں کی بیٹھا ہوا تھا اس طرح بیٹھک میں, کہیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے, مسلم, جس طرح آپس میں دوست ہوتے ہیں سارے سیاسی مخالفت کے باوجود, وہ بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی ادھر تھا. ادھر چھیڑ رہے تھے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کو, بڑا لیڈر تھا وہ, کہ جی خان صاحب نے کدی تو اپنے کار کہنا میں پاگل ہوں, میں انہوں کار بلاواں گا. میں حیران ہوا, میں کہہ رہا آپ کا لیڈر کہنا وہ میرے لیے فرمائش کرتا کھانے شانے دی, میں 10 لاکھ روپے لا کے کسی باہر انہوں کھانا کھوا دینا, گھر میرے 10,000 بھی لگیں گے, میں ان کو گھر نہیں بلاؤں گا. بس باقی آپ سمجھدار ہیں. جلسہ اب لانگ مارچ کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, ایک منٹ. اوکے سر. وہ ڈیولپمنٹ عمران خان صاحب نے آج کا ایک ہو گئی ہے. ہاں وہ ڈیولپمنٹ انہوں نے الیکشن کمیشن والے اشارے جو کیا تھا, جو فیصلہ آ گیا تھا, تو عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے نہیں
ان کے حق میں کہیں نہ کہیں ماحول بننا شروع ہو گیا جس غلط فہمی کا وہ شکار ہیں. ٹھیک ہے. حکومت اوپر نیچے 2 ڈیولپمنٹس ہیں نا, سپریم کورٹ نے بھی یہ کی ہے. تو وہ کہہ رہے کہ میں اس لیے اعلان نہیں کر رہا کیونکہ آج ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. عمران خان صاحب, نور اللہ صاحب کی میں اس بات سے 100% متفق ہوں کہ 20 تاریخ تھی, حکومت کے اوپر عمران خان کا پریشر ذرے برابر بھی نہیں ہے. اچھا, ذرے برابر بھی. وہ انہوں نے کہا کہ 24 سے 29 کے درمیان 25 سے 29 کے درمیان ہو گئی جب میں نے آپ کو کال دینی, ان 4 دنوں میں کسی دن آپ کو بلانا ہے. نئی چیز کیا تھی؟ یہ تو پچھلے 1 ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے 31 سے پہلے کی ڈیڈ لائن تاریخ دینی ہے. یہ تو پچھلے سارے جلسوں میں فراڈ بازی ہو رہی ہے. مطلب اصل میں گزارش کر سر لانگ مارچ ہوگا یہ نہیں ہے, لیکن وہ اس سے اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے, اس سے بچنا چاہ رہا ہے. لانگ مارچ کر کے طاہر القادری کی سنگت ان کو پاس نہیں ہے. وہ جو سپورٹ آتی تھی, آدھی رات کو بارش ہو گئی تو دکانیں کھل گئیں اور تمبو پہنچا گئے راول پنڈی کے راجہ بازار والے, فلاں بازار والے, اور وہاں سے وہ پہنچا گئے اپنا کمبل شمبل پہنچا گئے. وہ اب وہ گاڑیاں نہیں موو ہو سکتی نا سر, تو وہ آ کے بیٹھنا, ان کا جو منصوبہ ہے, ان کا منصوبہ ہے SSS, شارٹ سویٹ سمارٹ. شیخ رشید کا منصوبہ سکھایا ہوا ہے. نکلو, ایسی تیسی پھیر دو, فساد برپا کرو, حکومت کو کمزور کرو, مقاصد حاصل کر لو. لمبی گیم ہم کھیل ہی نہیں سکتے, یہ ان کا منصوبہ ہے. اور عمران خان نے کئی بار زبان سے بھی کہا ہے کہ اس بار میں نے لمبا دھرنا نہیں دینا, اور یہ منصوبہ ہے. دیٹس وائی میں کہہ رہا ہوں کہ جو گالی دینا ہے, یہ گالی اس فساد کے لیے ہے. یعنی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ خون خرابہ شروع ہو جائے. سر آپ سوچیں نا, مریم کو گالی دی ہے, لاہور سے جلوس نکلے گا, اللہ نہ کرے, لاہور سے جلوس نکلے گا, پنڈی سے جلوس نکلے گا. مسلم لیگ نون مر گئی ہے لاہور اور پنڈی میں. مطلب کوئی پلاننگ نہیں ہوگی مسلم لیگ نون کی, نہیں ہوگی. وہ حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ حالات بہتر رہیں, نہیں ہوگی. لیکن کوئی تو لوگ ہو سکتے ہیں نا, اشتعال دلانے کے لیے عمران خان نے کیا تاکہ اس کے مقاصد, وہ SSS والے مقاصد حاصل ہوں. سر تمہیں لگتا کہ کچھ ہونا کہ نہیں ہونا لانگ مارچ؟ میرے پاس تو شاید اطلاع بھی ہے اچھا کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا. اوکے ٹھیک ہے, اس کا پہلا سمٹم نظر آ گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 25 سے 29 تک 25 سے ہونا ضروری ہے. کمال کر رہے تھی عمران. دیکھو کوئی دیکھے جو ہوتا ہے نا, کوئی مین ہوتا ہے جو مین, ٹھیک ہے, اب مین سے مراد انسان لینا, مرد نہ لینا. صرف وہ کوئی گل کردا ہے تے اس گل تے کھلوندا ہے. انہاں نے تے یو ٹرن لینا مسئلہ کوئی نہیں گا سر. انہاں لئی تے ایسا شارٹ ٹرن لیندے نے, انج کرے گھوم جاندے نے بالکل, ٹھیک ہے. ٹٹیری یار گھوم گئے تو ہو گئے. ہاں یو بھی چھوٹا ہے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں بات سمجھیں, عمران خان صاحب کے ساتھ شیخ رشید صاحب ایک مخبر ہیں, ٹھیک ہے. شیخ رشید صاحب نا بڑی مزیدار آئٹم ہے, پتہ نہیں آپ لوگ اسے انجوائے کرتے نہیں کرتے, میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. ڈبل ایجنٹ نہیں, وہ پتہ کہ وہ مخبری کر رہے تھے. انہوں نے عمران خان کے جلسے میں آج کہا, کل جو جلسہ اس میں اس نے کہا کہ خان صاحب آپ حکم کریں, میں آپ کو اسی اسمبلی میں دوبارہ وزیر اعظم بنوا دوں گا. اچھا ماشاءاللہ. سر اب آپ یہ دیکھیں یہ کیا مطلب, یہ مطلب یہ ہے کہ خان کا دل ہوں کوئی نہیں جے بہو جی ہوں اسی یو ٹرن لینا جے, یہ سر یو ٹرن لے رہے حضور, ٹھیک ہے. یہ جیسے رکھے نہیں ہوتے جو بڑے فنکار ہوتے ہیں نا, ان کے آنے سے اسٹیج پہ آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے فنکار ہیں نکی نکی ڈھولکی والے, وہ پولی پولی ڈھولکی جا کے دس رہے نے وڈے خان صاحب آ رہے, وڈے خان صاحب آ رہے. اے نکی ڈھولکی ہے پائن وڈے خان صاحب دی نا, یہ دس دی کہ خان دا موڈ ادھر جا رہا ہے. وہ بھائی ایڈی زبردست پبلکلی مخبری کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو سر تسی انہوں سنیا کرو تو مزہ آئے گا. عمران خان تو بہت مزہ دینا جی, بڑی زبردست, بڑی مزیدار, بڑا مزیدار ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سر. راجہ ریاض صاحب جڑے نے ساڈے دوست نے, وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے نے. قسمت دیکھو سر, پوسٹر پاڑے گے سر, قسمت دیکھو. راجہ ریاض صاحب پنجاب دے اپوزیشن لیڈر سی, شہباز شریف وزیر اعلیٰ سی. جوڑی دیکھو یار, رب نے بنائی جوڑی. راجہ ریاض اچھا اسی طرح اچھا اس تو پہلے جو پنجاب دے وہ بنے سی 2008 والی اسمبلی چ اپوزیشن لیڈر, ادو بھی اتحاد ٹوٹ گیا سی, ٹھیک ہے. اس وقت بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ٹوٹا تھا, تو راجہ صاحب سینئر منسٹر سے اپوزیشن لیڈر بن گئے. اب ادھر سے پی ٹی آئی باہر, بٹ صاحب کی بات سے مجھے یاد آ گیا, پی ٹی آئی باہر چلی گئی, یہ منرف ارکان ہے یہ بیٹھے ہوئے, راجہ صاحب اپوزیشن لیڈر, بھاگ دیکھو جی اے ہوندے نے. اور میرا خیال ہے کہ کافی ساری دل نہیں ہے ان کا, لیکن آپ بات کریں. میں پروٹیسٹ کروں گا. نہیں آپ بات کریں یار, میرے 2 منٹ نور اللہ صاحب کو دے دیں. آپ کے کون سے 2 منٹ رہ گئے ابھی رہتے ہیں؟ اچھا نہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا, میرے خیال میں لانگ مارچ کے اگر انہیں وہ
मतलूबा नताइज ना मिले जो उनको, और जो कि नहीं मिलने, तो वो एक दफ़ा अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे अपने साथ। अच्छा, उसके लिए वो जो फसाद वाला एक एलिमेंट है ना, वो उस पर भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे आपने जलसे का जिक्र किया, उसके कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे भी मौजूद हैं जिसमें जो बच्चे आए हुए थे, जब उन्हें पूछा कि वो कहाँ से आए हैं, तो वो अफ़गान नेशनल बच्चे हैं। एक तो उन्होंने अफ़गानिस्तान का झंडा उठाया हुआ था, और वो अफ़गान नेशनल बच्चे हैं। उन्होंने पूछा आपका पाकिस्तान का कार्ड बना हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान का नहीं, हमारा अफ़गान कार्ड है। ठीक है, तो उन लोगों को लाकर, ज़ाहिर है वो खुद से तो नहीं आए हैं ना यहाँ पर, वो अगर वहाँ से मुख्तलिफ एरिया से उनको लाया जा रहा है, तो वो लड़ाई झगड़े के लिए, फसाद के लिए जो उनके लोग बार बार कह रहे हैं, वो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। सारा कुछ अब डिपेंड कर रहा है हुकूमत पर। ये जो बात है ना कि कोई रिएक्शन आ जाएगा, कि कोई जुलूस निकल सकता है नून लीग का, या नून लीग कोई एजिटेशन कर सकती है, मेरा ख्याल है किसी एजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। नून लीग को समझदारी से काम लेना होगा। वो जिस पोजीशन में है, उनके पास हुकूमत है। ये काम अपोजिशन का होता है कि वो जुलूस निकाले, पथराव करें, लड़ाई करें। उनके पास हुकूमत है, वो कानून और आइन के मुताबिक अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं। उसके लिए अगर किसी भी शरपसंद को जो भी सज़ा देनी है, वो भरपूर तरीके से दें। उसमें इसको कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है। मुल्क में अमन और अमान कायम रखना उनकी ज़िम्मेदारी है, और उन्हें उसके लिए हर लेवल पर जाना चाहिए। चाहे इमरान खान की गिरफ्तारी हो, चाहे शेख रशीद की हो, जिसकी मर्जी हो, उसको रोकना चाहिए। उससे पहले खुली छूट देनी चाहिए, एक्सपोज हो, जिस तरह आज एक्सपोज हुए ना, बोल के एक्सपोज हो, लोग देखें कि यार कितनी गिरफ्तारी फिर करानी, फिर वड्डी कराओ सबको जो आपने तो मेरा ख्याल है कि बड़ी ठीक ही सारी गुफ्तगू हो गई, और जो ज़्यादा वो हमारा मेरा ख्याल है कि असी भी इमरान खान साहब के हथों इस्तेमाल हो ही गए हैं थोड़ा जा, क्योंकि असी भी ज़्यादा ज़ोर उठी रखे कि वो उन्होंने जो जलसे में जो गुफ्तगू की है, तो बहरहाल वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, अगले जुम्मे तक लग जाएगा पता ना, है जी, इंशाल्लाह। हाँ, जी, हाँ जी, तो इंशाल्लाह अगले जुम्मे फिर आपसे मुलाकात होगी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।